अस्सलाम वालेकुम के इसके नावल पे आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल पेश कर रहे हैं जिसका नाम है निगार सुबह गुलाब रुते। नावल की राइटर हैं शाजिया मुस्तफ़ा। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। फ़ाइज़, मुझे सच सच बताओ, तुमने कशफ को क्या कहा था? वो कुसीले लहजे में मुखातिब थी। अब तुम्हें उसने क्या बताया है? तुम मुझे छोड़ो, तुम बस ये बताओ कि तुमने क्या कहा था। वो इसका बाजू ज़ोर से पकड़ के बोली। फ़ाइज़ सोने के लिए जा रहा था। शबिया के तन के खड़े हो जाने पर वो गड़बड़ा भी गया था। देखो शबिया, इससे कहो कि बस कुछ वक्त और इंतज़ार कर ले, देखना कैसे इसकी खबर लूँगा मैं। क्या क्या वो मेरे खिलाफ बकवास करती है? वो भी तिनक गया। तुम मर्दों की यही बीमारी है, जहाँ लड़की तुम लोगों से मनसूब हुई तुम लोग अकड़ने लगते हो। मैंने होमी भाई को तो ऐसा नहीं देखा, बेचारे तुमसे डरे ही रहते हैं। शट अप, वो झीम गई। तुम ज़रा मुझे ये बता दो कि कब तक यहाँ टिकी रहोगी, चली क्यों नहीं जाती हो इनके पास? फ़ाइज़, हम बात कशफ की कर रहे थे। शबिया, कशफ को समझाना मेरा हेडेक है, तुम इसके लिए इतनी परेशान ना हो। मैंने जब जुबान दे दी है पुप्पो को कि मैं ही कशफ से शादी करूँगा, तो फिर क्यों कशफ और पुप्पो तुमसे कहलवाती रहती हैं? तुम्हें खबर है पुप्पा जान की डेथ हो चुकी है। वो फिक्रमंद तो होंगी ना? ना तुम पुप्पो से ठीक से बात करते हो। मेरा दिल नहीं करता। वो धड़ से सोफे पर बैठा। फ़ाइज़, तुम इतनी सी बात को पाल के बैठे हो, ये इतनी सी बात होगी तुम्हारे नज़दीक? पुप्पो जान ने मेरी अम्मी की बेइज्जती की है, वो भी बड़ी महफिल में। वो माफ़ी मांग तो चुकी हैं। हमेशा की सुलह जो शबिया सब के लिए दर्द रखती थी, अगर नाराज़ थी तो खुद से ही, जिसे अपनी परवाह ना थी। बस मांग ली माफ़ी इन्होंने। हमने आपी की शादी पर जो जो तमाशा किया था वो मैंने बुलाया नहीं है। फ़ाइज़, तुम्हें समझाना तो फजूल ही है, वो किसिया ही गई। मत समझाओ मुझे, वो तेज़ लहजे में बोला। लेकिन तुम सुन लो मेरी बात, कशफ से सॉरी करना है, क्यों तुमने इसे डांटा? शबिया, कशफ की और मेरी लड़ाई तो साबुन के जाग की तरह बैठ जाएगी। तुम खुद सोचो, कब तक होमी बाई को लटकाए रखोगी? तुम्हारी तो हर बात भी ना इनसे ही शुरू होती है। वो चिढ़ गई और जाने ही लगी थी। दोनों आपस में कज़न थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। ओहो भई, लोग तशरीफ़ ले आए हैं। हुमायूं को फ़ॉन कलर के कुर्ते शलवार में नफासा से सवरे बालों के साथ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। तुमने मुझे बेवक्त क्यों याद किया था? शबिया इससे कतरा के जाने ही लगी थी कि फ़ाइज़ ने इसकी कलाई पकड़ ली। वो बरहम निगाहों से देखने लगी। ये हरकत हुमायूं ने भी देखी थी। आपसे कुछ काम था। फ़ाइज़, छोड़ो मेरा हाथ, वो चीखी। दो घड़ी होमी बाई का हाल हवाल तो पूछ लो, बेचारे 4 माह से तुम्हारी आस लगाए हुए हैं। तुम्हारी शिकायत मैं चची जान से करूंगी। वो तो शर्म से कट के रह गई थी। गुलाबी लॉन के 3 पीस प्रिंटेड सूट में दराज बालों की चोटी बनाए वो सादगी में भी हुसन का शहकार ही लगती। अरे सलाम तो कर लो। फ़ाइज़ पर इसकी खश्म की निगाहों का ज़रा असर नहीं हो रहा था। फ़ाइज़, सलाम पर खुलूस हो तो अच्छा है। हुमायूं एक हल्का सा तंज करते अंदर चले गए। कर दिया ना नाराज़, मना लो जाके, वो तिड़क के बोली। शबिया, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। बेचारे होमी बाई 10 बार तुमसे माफ़ी मांग चुके हैं, ताई अम्मी तक ने माफ़ कर दिया, लेकिन न जाने क्यों तुम खुद की दुश्मन बनी हुई हो। ऐसा ना हो तुम्हारी भी बन जाऊं। वो झटके से हाथ छुड़ाने चली गई। फ़ाइज़ सर खुजाता हुआ अपने कमरे में चला आया। सभी कमरों में थे। हुमायूं इसके बुलाने पर आ गए थे। चली गई क्या? वो पूछने लगी। सच होमी भाई, मुझे ना कभी कभी आप पर गुस्सा आता है। आप इसकी परवाह क्यों कर रहे हैं? हाथ पकड़े और ले जाएं घर। ये इतना आसान होता ना, पहले ही कर लेता। वो सर दा भर के रह गए। फ़ाइज़ को कमगो से होमी बचपन से ही पसंद थे। हर एक का मसला लम्हों में हल करते थे, ना कर पाए तो सिर्फ अपना। शबिया बाजी किन सोचों में गुम है। कशफ ने इसके आगे हाथ लहराया, जो कई लम्हों से सिर्फ एक ही नुक्ते पर सोच रही थी। कुछ नहीं। फ़ौरन गीले बालों को लपेटा। नहा के इसने लाइट लेमन कलर का रेशम की कढ़ाई का सूट पहना था। कशफ 2 दिन से रहने आई हुई थी। ज़रूर होमी बाई को सोच रही हैं। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि इनके बारे में सोचूं। इसने नफ़ी की और बेड कवर ठीक करने लगी। नफासत पसंद तो इतनी थी कि एक चीज़ कमरे की इधर से उधर ना करती। आप भी बिल्कुल अनरोमांटिक हैं। बको मत, वो झीम गई। प्लीज़ आप ही कम अज़ कम मुझसे ना आप डांट टपट ना किया करें, बल्कि अपने कज़न फ़ाइज़ अहमद से ही किया करें। सुनो, वो बहुत गुस्सा हो रहा था, पता है मुझे। इसने अपनी सिल्की बालों को लपेटा। फिर कुछ अक्ल आई, या आप भी ज़रूरत है यकीन की। आप ही, मुझे ना अपनी पुप्पो से डर लग रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई रिश्ता लेके आ जाती हैं। आप बताइए, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं? फ़ाइज़ इतना तो यकीन दिला चुका है। वो खुद फ़ाइज़ की बात समझती थी। वो जॉब की तलाश में था, जैसे ही लगती इधर शादी होनी ही थी। कम अज़ कम मामी मंगनी की रस्म ही कर दे। कशफ, मुझे ना तुमने तंग करके रखा हुआ है, समझा समझा के थक गई हूँ। प्लीज़ शबिया आपी, आप तो ऐसे ना बोले। मुझे आप ही का तो सहारा है, और फिर मेरा और फ़ाइज़ का रिश्ता भी आपकी वजह से टिका है, वरना मामी तो नहीं करने वाली थी। मैंने तुमसे कहा ना, जब भी यहाँ आया करो तो ज़्यादा से ज़्यादा काम किया करो, और हाँ, फजूल सोचा भी ना करो। तुम इस घर की बहू हो,
اگر ابھی سے تم یہ شک پالتی رہی نا تو ہو گیا تمہارا گزارا۔ پھر آپ فائز سے کہیے کہ وہ بس مٹھائی وغیرہ ہی بھیج دے منگنی کے نام پر، تاکہ میرے ددیال والوں کا منہ بند ہو جائے۔ فائز کا کہنا ہے کہ جب تک اس کی جاب نہیں لگے گی ایسی کوئی رسم نہیں ہوگی۔ ہاں انہیں تو اپنی چلانی آتی ہے، کوئی میں زیادہ کی تو ڈیمانڈ نہیں کرے گی۔ وہ منہ بسورنے لگی۔ شبیہ کو بعض اوقات اس کے بچپنے پر بھی ہنسی آتی تھی۔ کشف اب تم بڑی ہو گئی ہو اور شادی ہونے والی ہے، عقل پکڑو۔ مجھے نہیں شوق بڑی ہونے کا، جھٹ نفی کی۔ بس پھر تم فائز سے لڑتی ہی رہنا، کیونکہ وہ بہت ڈسپلن والا ہے، آپ سے کم ہی ہے، جو بولتی بھی ناپ ناپ کے ہیں۔ وہ شبیہ کے ہاتھوں کو تھام کے بولی۔ اس نے کشف کے رخسار پر چپت لگائی۔ آپ ہی ہومی بھائی کو معاف کر دینا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، پھر وہ دیکھے آپ کو چاہتے کتنا ہے۔ کشف ایسے چاہنے کا کیا فائدہ جب 5 سال پہلے وہ مجھے یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ارے انہیں باہر جانا تھا تو مجھے کیوں اپنی زندگی میں شامل کیا؟ وہ ہمایوں کی حمایت سے تنگ آ گئی تھی۔ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ اگر بندہ شرمندہ ہو تو اسے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ شبیہ تو لاجواب ہی ہو گئی، بلکہ ایک لمبی سانس بھری۔ تم میری فکر مت کرو، میری ساری زندگی رخصتی کروانی ہی نہیں ہے، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ وہ آنکھوں کی نمی صاف کر کے بولی۔ کاش آپ ہی آپ کو ہمایوں بھائی کی آنکھوں میں محبت نظر آ جائے۔ کشف نے بس سوچا مگر کہا نہیں۔ شبیہ کمرے سے ہی چلی گئی تھی۔ بابر بھائی میں آپ کی شکایت بھائی سے کر دوں گی، نمرا نے دھمکی دی۔ تم چاہے بھابھی سے کرو، پھر بھی میں لے کے نہیں جاؤں گا۔ وہ مزے سے لاؤنج میں لیٹا تھا۔ نمرا اسے لائبریری جانے کی ضد کر رہی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اعجاز احمد ان دونوں کی حجت سنتے ہوئے حال کمرے سے آئے۔ بابا یہ 2 گھنٹے وہاں ضائع کرتی ہے جب کہیں کوئی بک ایشو کرواتی ہے۔ بابر نے جھنجھلاہٹ بھی ظاہر کی۔ بیٹا اس کے ایگزامز ہو رہے ہیں، نوٹس بنانے کی ضرورت تو پڑتی ہے نا۔ ہاں سارے کام مجھ پر ڈالیں۔ اس چڑیل کو کچھ نہ کہیں، پہلے سے تیاری کیوں نہیں کرتی ہے؟ تیاری بھی ہو جاتی ہے اگر بھابھی یہاں ہوتی تو، نمرا نے افسردگی سے کہا، کیونکہ اکثر پڑھائی میں شبیہ اس کی مدد کرتی تھی، مگر جب سے ہمایوں سے دل خراب ہوا تھا شبیہ نے آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تم وہاں بھی جا کے تیاری کر سکتی ہو، بابا نے کہا۔ بابا وہ بولتی تک تو ہے نہیں، تمہارے بھائی نے کارنامہ ہی ایسا انجام دیا تھا کہ وہ بے قصور اور معصوم بچی کیسے بات کرے؟ اعجاز احمد نے ہمایوں کو دیکھتی طنز کیا۔ وہ جزبزا ہو گیا تھا۔ تم سے ہی نہیں بولتی ہیں، میں تو خوب بات کرتا ہوں۔ بابا ریموٹ سے چینل بدل رہا تھا اور مسلسل گفتگو میں بھی شامل تھا۔ آپ کی طرح مجھ میں مکھن بازی کی عادت نہیں ہے۔ لو اس میں مکھن بازی کی کیا عادت ہوئی؟ وہی وہ ہماری بھابھی ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر ان سے باتیں کرتا ہوں، بابر نے تفکر زدہ لہجے میں کہا۔ ہمایوں نے ایک نظر اس کے بڑے جوشیلے انداز کو رشک سے دیکھا، جبکہ ہمایوں نے ابھی تک شبیہ سے بات تک نہ کی تھی۔ پھر کس منہ سے کرتا؟ ہمایوں رات کو فائز نے کیوں بلایا تھا؟ ذکیہ بیگم سب کے لیے چائے بنا کے لائی تھیں۔ اس کی کہیں جاب کی بات چل رہی ہے، اس کی معلومات لے رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنے نرم لہجے میں ہی بتایا۔ چلو اچھا ہے، فائز کی جاب لگے تو سائرہ کی بھی فکر دور ہوگی، کشف سے شادی کا سلسلہ بھی چل نکلے گا۔ سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، ایک ہمارے بھائی نکاح شدہ ہیں، ان کی کسی کو فکر ہی نہیں کہ رخصتی وغیرہ کا سوچیں۔ بابر کو احساس ہوا، شمیم بھابھی سے کتنی ہی بار کہہ چکی ہوں لیکن شبیہ ہی نہیں مان رہی ہے۔ صاحبزادے نے کارنامہ ہی ایسا کیا ہے، وہ لڑکی کیسے مانے گی؟ بابا نے ایک طنزیہ نگاہ اٹھائی۔ کم آن بابا، بھائی کو احساس ہے، وہ بھابھی کو رد کر کے گئے تھے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچئے معافیاں بھی تو مانگ لی ہیں۔ بس کریں آپ بھی۔ ارے کیسے بس کر دوں؟ روبینہ سے کیسے شوق سے میں نے کہا تھا کہ اپنے جیٹ کی بیٹی کو میرے گھر کی بہو بنا دو۔ روبینہ کی کوششوں سے ان کا نکاح ہوا۔ بتاؤ یہ اس لڑکی کے ساتھ ظلم نہیں کہ یہ شخص صرف اپنا کیریئر بنانے کے چکر میں اسے چھوڑ کے گیا اور کہا کہ ڈیورس کے پیپرز مل جائیں گے؟ کتنی سبکی کرائی ہے اس نے میری۔ اعجاز احمد ایک دم غصے میں ہی آ گئے۔ میری بہن کی تو وہ بھتیجی ہے نا، بتاؤ رشتوں میں فرق نہیں آئے گا؟ اچھا اچھا آپ غصہ نہ کریں۔ ذکیہ بیگم ان کے چراغ پا ہونے پر ڈر گئی تھیں۔ ہمایوں تو سر جھکائے نادم سے بیٹھے تھے، مگر دل میں تو ان کے ہر وقت وہ رہتی تھی، بس وہ کچھ اپنا فیوچر ہی تو بنانا چاہ رہے تھے اور بس۔ آفرین ہے اس لڑکی پر جو آج تک ہم سے اس لڑکی نے کچھ نہیں کہا۔ ہمایوں اسی وقت اٹھ کے چلے گئے۔ بابا کے روز روز کے کٹیلے جملے اور طنز سے وہ خود چڑھ گئے تھے۔ میری ساری وارڈروب سے کپڑے نکالو اور اسے پریس کرو، وہ اس کے سر پر کھڑا حکم دے رہا تھا، جو کباب تلنے میں مگن تھی۔ سلکی بالوں کی کئی لٹیں چہرے پر دائیں بائیں اٹکیلیاں کر رہی تھیں۔ سن رہی ہو میں نے کچھ کہا ہے؟ آپ کی نوکر نہیں ہوں جو کہے میں مان جاؤں گی۔ ویسے بھی اسے فائز پر غصہ تھا، وہ تو مامی کی طبیعت خراب تھی تو اسے ماموں نے بلا لیا تھا۔ منگیتر تو ہو اسی رشتے سے کر دو۔ کباب اٹھا کے منہ میں رکھا۔ تم ادھر کھڑے کیا کر رہے ہو؟ روبینہ کی خشمگی نگاہوں نے فائز اور کشف کو گڑبڑا دیا تھا۔ وہ مامی میں نے کباب تل لیے ہیں، ویسے بھی وہ ان سے ڈرتی تھی، کپڑے پریس کر دینا۔ فائز ہانگ لگاتا چلا گیا تھا۔ کشف کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مامی کے رویے کو وہ اب تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ اس رشتے پر خوش ہیں یا نہیں۔ اگر خوش تھے تو ماموں یا پھر سمن۔
شام میں تم گھر چلی جانا۔ جی اچھا۔ وہ منمناتی تیزی سے کمرے سے نکلی اور سیدھی شبیہ کے کمرے میں آئی تھی۔ شبیہ نماز پڑھ کے لیٹ گئی تھی۔ آپی میرا کچھ نہیں ہوگا، مامی مجھے پسند ہی نہیں کرتی، وہ رو دی۔ اب کیا ہوا؟ شبیہ کو بعض اوقات اس کے رونے سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ کشف نے جواب میں سب بتا دیا۔ چچی جان کو تم غلط مت سمجھو، مجھے پتا ہے وہ کیوں منع کر رہی ہیں۔ آپی یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو اور ان کا خیال ہی کر رہی تھی۔ اس نے آنسو پونچھے۔ کشف میری تو رات دن یہی دعا ہے کہ فائز کی جاب لگے اور تمہاری شادی ہو۔ اب میں ایسا بھی نہیں چاہ رہی کہ جلدی ہو، وہ کسیا گئی، لیکن میں ایسا ہی چاہ رہی ہوں۔ آپی جلدی آئیے، باہر مہمان آئے ہیں۔ زین بڑی تیزی میں اندر آیا تھا، دونوں ہی چونکی تھیں۔ کون آیا ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہ اٹھائی۔ آپ خود دیکھ لیں، امی نے کہا ہے کہ جلدی بلا کے لاؤں۔ شبیہ اور کشف دونوں کمرے سے نکلی تھیں۔ ہال کمرے میں ہمایوں سمیت سبھی آئے ہوئے تھے۔ السلام علیکم بھابی صاحبہ۔ بابر کا انداز ہمیشہ بڑا جوشیلا ہوتا تھا۔ وہ سب کو دیکھ کر جھجک گئی۔ دھانی کلر کے کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں وہ اپنی سادگی میں بھی حسن کا منہ بولتا نمونہ تھی۔ اس نے بھی سب کو سلام کیا۔ ہمایوں کی امی نے فوراً اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ آج تو سبات بھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ آئی تھی۔ بیٹا مامی کو سلام کرو جا کے۔ سبات نے اپنے 5 سالہ سمیر کو آگے کیا۔ وہ بچہ بیچارہ جھجک ہی گیا۔ ہمایوں کی گہری نگاہ اس پر تھی۔ فائز مسلسل کھنکا رہا تھا۔ شبیہ اس کی حرکتیں خوب سمجھ رہی تھی۔ مجبوراً شبیہ کو دونوں بچوں کو پیار کرنا پڑا، پھر بچوں سے اسے کوئی پرخاش بھی نہ تھی۔ 1 سالہ وردہ کو گود میں لے لیا۔ بھابی اب تو ناراضی ختم کر دیں، سبات نے اچانک ہی کہا تھا۔ شبیہ کے چہرے کی رنگت ٹوٹ گئی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسی روز کے ذکر سے تو وہ بچتی تھی۔ کیسے ختم کر دوں ناراضی؟ میرے ابو میرا غم لے کے صرف ہمایوں احمد کی وجہ سے دنیا سے گئے، میری زندگی تو تباہ ہی کر دی نا۔ آپی کشف اور مائرہ اسے پکارتی اندر آئی تھیں۔ پلیز تم دونوں اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ اسے بہت ہی رونا آ رہا تھا۔ آپ کو تائی امی بلا رہی ہیں، مائرہ بولی۔ بس مائرہ جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں آتا بناوٹ کا نقاب پہننا، نہیں بیٹھ سکتی سب کے سامنے۔ وہ واش روم میں چلی گئی۔ ہمایوں نے اس کا یہ رویہ تو پاکستان آتے ہی نوٹ کر لیا تھا۔ وہ اس سے نفرت کب کر پائے تھے؟ بس اپنا کیریئر ہی تو بنانے گئے تھے، وہاں بھی دل نہ لگا تو لوٹ آئے تھے۔ اب وہ ازالہ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ موقع نہیں دے رہی تھی۔ یار مبارک ہو، تمہاری جاب لگ گئی ہے۔ ہمایوں نے اسے وش کیا تھا۔ فائز بے اختیار اس کے گلے سے لگ گیا تھا۔ اسی کی کوششوں سے تو یہ سب ہوا تھا۔ یہ سب آپ کی کوشش اور دعاؤں سے ہوا ہے۔ دعائیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں تمہارے لیے۔ وہ مسکرا کے گویا ہوئے۔ جی مجھے پتا ہے وہ لوگ دعائیں کس کے لیے کرتے ہیں۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ ہمایوں سے ملنے وہ ان کے گھر ہی آ گیا تھا۔ 2 گھر چھوڑ کے ہی تو تھا۔ چلو سائرہ آنٹی کی فکر دور ہوگی، کم از کم تم اب شادی تو کر لو گے۔ یار ہومی بھائی اب تو کرنی ہی پڑے گی۔ وہ کشف بے اعتباری لڑکی ہے، دیکھیے گا کیسے بتاؤں گا، ایک موقع نہیں دوں گا۔ وہ لڑکے آرام سے، لڑکی ہے وہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ وہ اسے سمجھانے لگے۔ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ہمایوں آفس سے 9 بجے تک آتے تھے، اس لیے وہ 11 کے بعد ہی آیا تھا۔ اب تو باری میری آنی ہے، وہ معنی خیزی سے بولا۔ خوش قسمت ہو جو کشف تم سے اتنی محبت کرتی ہے۔ انہیں رشک آیا۔ آپ اطمینان رکھیے، آپ کی والی بھی کرتی ہے۔ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ بس رہنے دو، خوش فہمی میں مبتلا نہ کرو۔ کیا میں جانتا نہیں ہوں کہ وہ میری صورت دیکھتے ہی بھاگ لیتی ہے؟ حسرت و اداسی سے گویا ہوئے۔ آپ اس سرپھری کو چک کے کیوں نہیں لے آتے؟ فائز نے جوش دلایا۔ اتنا آسان ہوتا نا تو لے آتا۔ بابر شور مچاتا ہوا آیا۔ یار تم ہمیشہ نہ زلزلوں کے ساتھ آتے ہو۔ فائز نے گھورا۔ جہاں بابر نہ ہو وہاں دھماکہ نہ ہو۔ وہ جھوما اور در سے دھرنا دیا۔ وہ نمرہ کدھر ہے؟ جی سو گئی ہے، وہ چہکا۔ سنائیں ہماری بھابھی کیسی ہیں؟ جیسی 2 دن پہلے تھی۔ فائز نے اس کا کان پکڑا۔ یار فائز بھائی کچھ کریں، ہمارے بھائی بیچارے اداس رہتے ہیں۔ بابر ہمایوں سے خشم کی نگاہوں سے گھورنے لگے۔ کروں گا کچھ، تم فکر ہی نہ کرو۔ اس نے بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ کیا بکواس ہے فائز؟ ہمایوں تیز لہجے میں سرزنش کرنے لگے۔ ہومی بھائی زندگی کوئی کھیل نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے گزار لی، بلکہ اس زندگی کو گزارنے کے لیے کسی کا ساتھ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ سنجیدہ تھے، حالانکہ اس کا مطلب وہ سمجھ گئے۔ یہی کہ آپ لحاظ و شرم میں اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جو بیت گیا، جو گزر گیا واپس نہیں آ سکتا، اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنی زندگی باقی ہے اسے ہنس بول کے کاٹ دیں۔ واہ فائز بھائی، آپ تو بہت اچھا بول لیتے ہیں۔ میں پٹائی بھی اچھی کر لیتا ہوں۔ چلو بھاگو یہاں سے، بڑوں کے درمیان میں نہیں بولتے۔ فوراً وہ بڑا بن گیا۔ ہائے ہائے بڑے تو دیکھو، اس نے تمسخر اڑایا۔ بابر جسٹ شٹ اپ۔ ہمایوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ خفیف سا ہو گیا اور کھسکنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ آپ مامی جان کو روکیے مت، وہ رخصتی کی تاریخ لینا چاہتی ہیں تو۔ نہیں یار ایسے نہیں، وہ تو میری صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے۔ انہوں نے جھٹ انکار کیا۔ فیصلہ اور رضامندی وہ دل سے چاہتے تھے۔ آپ اس سرپھری کی ایک مت مانیے، تائی امی بہت پریشان ہیں، ہم نے آپ ہی سے سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہیں۔ یار تم جانتے ہو تائی ابو کی وفات میرے پیچھے ہوئی ہے اور شبیہ اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتی ہے۔ وہ کچھ رنجیدہ سے تھے۔ تائی ابو کے آپ پسندیدہ بندے تھے، اسی لیے وہ آپ سے شروع سے خوش تھے۔ نہیں یار، وہ ماننے سے انکاری تھے۔ آپ تو کچھ کریں گے نہیں، میں ہی
کروں گا۔ صباحت روز روز تو دبئی سے پاکستان آنے سے رہی، اچھا ہے آپ کی خوشی بھی دیکھ لے گی۔ وہ مدبرانہ انداز میں بولتا ہمایوں کو بہت ہی الگ لگا تھا۔ میرا دل نہیں کرتا، وہ فوراً گھبرا بھی جاتے تھے۔ میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ آپ کو اور شبیہ کو پورے ایک ہفتے کے لیے کمرے میں بند کر دوں، پھر باہر نکالوں۔ وہ چلبلا گیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ مسکرائے۔ بہت کچھ ہوگا۔ عجیب ہے ہومی بھائی، آپ بھی امریکہ میں 4 سال کیا ایسے ہی گزار دیے؟ وہ چڑ گیا تھا جبکہ ہمایوں کہہ لگا کے رہ گئے۔ فائز غصے میں اٹھ کر چلا گیا۔ انجان بننا تو کوئی ان سے سیکھے۔ اتنی بدتمیز تم کب سے ہو گئی ہو؟ ہمنا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ پلیز بجو، میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس شخص کی طرفداری سن سن کے وہ دانت پیسنے لگی اور ساتھ ہی اپنے بیڈ پر جو کپڑے پڑے تھے وہ سمیٹنے لگی۔ شبیہ اتنی محبت سے انکل اور آنٹی صباحت کے ساتھ مل کر رخصتی کی تاریخ لینے آئے اور تم نے فٹ سے منع کر دیا۔ ہاں مجھے نہیں کروانی رخصتی، وہ روٹھ کے بولی۔ تم بس امی کو دکھ دے رہی ہو۔ بجو، میرے ابو کو شوق تھا، انہوں نے کتنی خوشی سے یہ رشتہ جوڑا تھا اور مسٹر ہمایوں نے صرف اپنی غرض کی خاطر میرے ابو کی خوشیوں کو برباد کیا۔ بتاؤ بجو، میں کیسے بھلا دوں وہ دن، وہ لمحے؟ وہ رونے والی ہو گئی۔ تم اس رشتے کو مضبوط بنا کے بھی تو ابو کی روح کو خوش کر سکتی ہو۔ ہمنا کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح بھی راضی ہو جائے۔ ان سے کہیں میرے ابو واپس لوٹا دیں، وہ دن لوٹا دیں، میں راضی ہوں رخصتی کے لیے۔ وہ انہونی بات کرنے لگی۔ تم نہ بالکل بچوں کی طرح کر رہی ہو۔ وہ جنجلا کے کمرے سے ہی نکل گئی۔ اب اس کا ایک ہی حل تھا کہ چچا جان کی خدمات لی جائیں۔ کسی سے ناراض تو وہ کم ہی رہتی تھی، اس لیے فوراً باہر آ گئی تھی۔ روٹیاں پکانی تھی۔ فائز اور زین نے بھوک کا شور مچا دیا تھا۔ ہمنا رکی نہیں تھی، حالانکہ اس نے روکا بھی بہت تھا۔ رات کو کچن سے فارغ ہونے کے بعد وہ لاؤنج میں ہی آ گئی۔ تھوڑا ٹی وی دیکھنے کا موڈ ہوا تھا۔ السلام علیکم بھابی، بابر کی چہکتی ہوئی آواز نے اسے گڑبڑا دیا تھا۔ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے؟ اتنی رات کو آنے کی کیا تک ہے؟ شبیہ نے ٹی وی آف کر دیا۔ اسے ویسے بھی کسی کے سامنے ٹی وی دیکھنے سے الجھن ہوتی تھی، تنہائی میں دیکھنے کا مزہ تھا۔ ارے آپ سے ملنے کا موڈ تھا، سوچا کہ مل آؤں، اس نے جھٹ کہا۔ ایگزامز کب سے ہیں؟ وہ فوراً سنجیدہ بن گئی۔ ابھی تو فارغ ہوا ہوں، کیا ہر وقت پڑھائی کی بات کرتی ہیں؟ وہ چڑ گیا۔ زیادہ دیر رات کو نہیں جاگا کرو، پڑھنے والے بچوں کی صحت خراب ہوتی ہے۔ جب بھی وہ اس سے بات کرتی ہمیشہ خود کو بہت بڑا ہی ظاہر کرتی۔ بھابی میں اتنا بچہ بھی نہیں ہوں، وہ چڑ گیا۔ لیکن بچوں سے بھی کم نہیں ہو۔ وہ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ خوبصورت سے لاؤنج میں کارپیٹ پر بڑے بڑے کشن پڑے تھے، وہ ان پر پھیل کے بیٹھا۔ تمہارے لیے کچھ ٹھنڈا وغیرہ لینے؟ وہ بیزاری سے بولی۔ آپ سے مجھے کچھ کہنا ہے؟ وہ سر کھجانے لگا۔ مجھے پتہ ہے وہی تمہیں اپنے بھائی کی طرفداری کرنی ہوگی۔ سن لو کان کھول کے، بلکہ جا کے اپنے بھائی کو بھی بتا دینا، وہ تو سب کچھ بھلا سکتے ہیں لیکن میں نہیں۔ وہ ایک دم ہی آگ بگولا ہو گئی۔ واپس وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بھابی جب آپ مجھ سے ٹھیک طرح بات کرتی ہیں تو بھائی بھی میرے ہی ہیں۔ وہ مجھے مجبوری کوئی ایسی نہیں کہ تم سے بات کرتی پھروں۔ آئندہ تم مجھ سے مخاطب بھی مت ہونا۔ وہ بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ بیچارہ بابر منہ لٹکا کے رہ گیا۔ ایک وہ اس سے ہی تو بات کر لیتی تھی، کم از کم ایک آس تو تھی کہ اس کے بھائی کو بھی وہ معاف کر ہی دے گی۔ فائز نے اوپر ریلنگ سے سارا منظر دیکھا تھا اور اسے بابر پر ترس بھی آنے لگا جو منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ شبیہ تمہیں تو تم دیکھنا، میں بیچتا ہوں یہاں سے، کیا تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ فائز کا ذہن تو بہت کچھ تخلیق کر چکا تھا، بس عمل کرنا تھا۔ کیا بات ہے ہومی، اس طرح کیوں لیٹے ہو؟ ذکیہ بیگم نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، جو لاؤنج میں ہی صوفے پر دراز ہو گئے تھے۔ کچھ نہیں، بس عجیب سستی سی ہو رہی ہے۔ انہوں نے بازو ہٹا کے انہیں دیکھا۔ تمہیں امریکہ سے آئے ہوئے بھی تیسرا مہینہ چل رہا ہے لیکن میں ابھی تک میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں۔ انہیں اپنے بیٹے کی حالت پر افسوس بھی ہوتا تھا۔ مثلاً کیا؟ وہ مسکرائے۔ بہو آنے کو تیار نہیں اور تم اسے لانے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں میرے گھر کب بہو اور تمہارے بچوں کی آوازیں گونجیں گی۔ وہ تعصب سے گویا ہوئیں۔ امی آپ اپنا دل کیوں اداس کرتی ہیں؟ کیسے نہ کروں، تمہارے باپ کو تو تم پر غصہ ہی رہتا ہے۔ میں نے غلطی ہی ایسی کی ہے۔ وہ افسردگی سے گویا ہوئے۔ اب معافی تلافی تو کر لی ہے لیکن آپ کی بہو نے تو نہیں معاف کیا نا؟ وہ جھٹ بولے۔ شمیم بھابی تو خود شرمندہ رہتی ہیں کہ شبیہ منہ باندھے بیٹھی ہے۔ امی ابھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ بھی جنجلا گئے۔ ارے کیسے چھوڑ دوں؟ ادھر روبینہ فائز کی شادی کی تیاریوں میں لگی ہے، تم سے چھوٹا ہے، بیوی والا ہو جائے گا اور تم ابھی تک یوں ہی رہو گے۔ وہ روحانسی ہو گئیں۔ آپ بتائیں پھر میں کیا کروں؟ وہ ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولے۔ میں شمیم بھابی سے رخصتی کی تاریخ مانگ لیتی ہوں۔ امی زبردستی بالکل نہیں، ہمایوں نے فوراً ٹوک دیا۔ کیسے پھر زبردستی نہ کروں؟ پہاڑ سی زندگی ہے، کیسے گزرے گی؟ انہیں تو فکر ستائے جا رہی تھی۔ آپ فائز کی شادی آرام سے ہونے دیں، وہ رنجور سے ہو گئے تھے، تم بس مجھے روکتے رہنا اور تمہارے باپ تمہیں ڈانٹتے رہیں گے۔ وہ غصے میں آ گئی تھی۔ ہمایوں نے بس ایک ذرا افسردہ سی نگاہ ڈالی تھی۔ امی میرا بھی اگلے ماہ جانے کا ارادہ ہے۔ صباحت ان کی گفتگو سن کے چلی آئی۔ سمجھاؤ اپنے بھائی کو، مان جائے، بھابی ہمیں تاریخ دے رہی ہیں، پلیز بھائی جان کچھ تو خیال کریں۔ صباحت بھی اسے راضی کرنے لگی۔ جب میں نے کہا کہ نہیں تو نہیں۔ وہ جنجلا کے وہاں سے ہی نکل گئے۔ دیکھو ایسے کرتا ہے۔ وہ لب کاٹنے لگی۔
امی میں تو فائز بھائی کی شادی کے بعد چلی جاؤں گی۔ ثبات نے پروگرام بتایا، وہ بھی فائز کے کہنے پر ہی رکی تھی۔ شبیہ اب بھی غصے کی وجہ سے کچھ نہیں سوچ رہی ہے۔ بھابھی تو جیسے سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی ہیں۔ میری تو ہمت بھی نہیں پڑی کہ ان سے بھائی کے متعلق بات کروں۔ وہ وردہ کو لے کے سیدھی اندر چلی گئی تھی۔ ثبات کو شبیہ کے سرد رویے سے کافی تکلیف پہنچی تھی۔ میرا بچہ کیسے چپ چپ رہتا ہے، انہیں تو بس یہی فکر ستائی جا رہی تھی۔ امی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں، ایک نہ ایک دن تو بھابھی کو خیال آئے گا ہی۔ ثبات وثوق بھرے لہجے میں انہیں تسلی دینے لگی۔ پتہ نہیں کب فائز نے الگ سمجھا سمجھا کے اسے چھوڑ دیا، جیسے مجھے پتا ہے فائز بھائی ہی کچھ کریں گے۔ ثبات نے جیسے یقین دلایا تھا۔ ذکیہ بیگم سر دہ بھر کے رہ گئی تھیں۔ وہ تو خود معجزے کا انتظار ہی کرنے لگیں۔ یہ میں کس حساب میں اتنی شاپنگ کروں؟ شبیہ تو اس پر چڑھ دوڑی۔ جو آفس سے آنے کے بعد کمرے میں جا رہا تھا، اس کی آواز پر مڑا۔ عقل سے پیدل لڑکی، میری شادی پر تم ایسی ہی الٹی سیدھی شکل لے کے گھومو گی؟ فائز کو اس پر کبھی کبھی بہت غصہ آتا تھا، جو بالکل کسی کی نہیں مانتی تھی۔ یہ دلہنوں والی شاپنگ کشف کے لیے تو ٹھیک ہے، میری کیا تک بنتی ہے؟ تم بھی ہو تو کسی کی دلہن نہ۔ فائز نے معنی خیزی اور شرارت سے آنکھیں گھمائی تو وہ گھورنے لگی۔ بکو مت، وہ جھیم گئی۔ یہاں تم اینٹی رہو، وہاں وہ تمہارے مجازی خدا۔ بعض اوقات میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ تم دونوں کو نہ ایک کوٹری میں بند کر دوں اور چابی کھو جائے۔ پیچھے سے بابر نے لقمہ دیا۔ فائز نے دیکھا، وائٹ کرتا شلوار میں بابر اپنی تمام تر شوخیوں کے ساتھ موجود تھا۔ شبیہ کے ماتھے پر غصے کے مارے بل پڑ گئے، حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی۔ فائز بھائی، میں تمہاری شکایت چچا جان سے کروں گی۔ اس کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی بے بس تو وہ کبھی نہ تھی جتنی اب ہو گئی تھی۔ شوق سے کرنا، مگر سوچ لو میں باز آنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی وہ اپنا گلابی آنچل سنبھالتی تیزی سے بھاگی، مگر قسمت خراب شاید اسی کو کہتے ہیں۔ اتنی زبردست ٹکر ہوئی اس کی کہ وہ چکرا گئی۔ اگر اسے تھام نہ لیتے تو ضرور وہ گر چکی ہوتی۔ حواس باختہ سی آنکھیں پھاڑے وہ انہیں دیکھ رہی تھی، بالکل ہی ان کے اثار میں تھی۔ بابر اور فائز دلچسپ نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سوری، زیادہ زور سے تو نہیں لگی؟ ہمایوں خود پزل ہو گئے۔ بھائی آپ کی چیز ہے، ذرا اندر جا کے دیکھ لیں، کہیں زور سے تو نہیں لگی؟ بابر اپنی شوخیوں سے بعد آنے والوں میں سے نہ تھا۔ شبیہ نے خود کو جھٹکے سے چھڑایا، مگر چوٹی ان کی شرٹ کے کف کے بٹن میں اٹک گئی۔ اف، وہ چیخی۔ فائز کا کہکا پڑا۔ ہومی تو جھیم گئے جبکہ وہ خونخوار ہو گئی۔ ہمایوں نے چوٹی نکالی تو وہ تیر کی تیزی سے بھاگ لی۔ انتہائی بدتمیز ہو تم دونوں۔ وہ تو خود شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ واہ کیا سچویشن تھی بھابھی آپ کے قبضے میں۔ بابر، ہمایوں نے دانت پیسنے کے ساتھ اسے خشم کی نگاہوں سے گھورا، جبکہ فائز کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ وہ ویسے ہی محظوظ ہو رہا تھا۔ سوری بھائی، وہ کھی کرتا چلا گیا۔ ہمایوں نے کالر سے پکڑ کے فائز کو قریب کیا۔ وہ ایک دم ہی گھبرا بھی گیا۔ یار حد ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی جیم مٹائی۔ ہومی بھائی، اس میں اتنا پزل ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ کوئی نامحرم نہیں ہے جس کے قریب آنے پر آپ شرمندہ ہو رہے ہیں۔ ہنسی ضبط کی۔ مگر یار وہ تو غلط سمجھے گی نا، انہیں اب یہ نہیں فکر تھی۔ وہ تو انہیں روبینہ نے کسی کام کی وجہ سے بلایا تھا اس لیے آئے تھے، ورنہ وہ تو آتے بھی یہاں کم ہی تھے۔ نیور مائنڈ، آپ فکر نہ کریں، وہ بے وقوف ہے، یہی سوچ سکتی ہے۔ ہومی سر ہلاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ہال کمرے میں روبینہ اور شمیم، شبیہ کی امی، کپڑے نکالے بیٹھی تھیں۔ شبیہ ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، انہوں نے زوردار انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ دونوں خواتین نے ہی دعا دی۔ پھپھو آپ نے کسی کام سے بلایا تھا؟ انہوں نے جان بوجھ کے شبیہ کو دیکھنے سے گریز کیا، مگر وہ سنگل صوفے پر بیٹھی تھی۔ دونوں آمنے سامنے تو تھے، وہ بھی دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ ہاں، ذرا فائز کے ساتھ بازار چلے جانا، کل وہ آفس سے جلدی آ جائے گا۔ دونوں بھائی ذرا مل کر شاپنگ کر لینا۔ فائز کو تو کچھ عقل ہی نہیں ہے۔ جی اچھا، وہ مؤدب انداز میں بولے۔ شبیہ چائے بناؤ جا کے، شمیم بانو نے اسے حکم ہی دیا۔ وہ دانت پیسنے ہی لگی، جبکہ ہمایوں نے اس کی حرکت نوٹ کی تھی۔ چہرے پر تو اس کی بلا کی سادگی تھی کہ دل تو بس یہ اکساتا تھا کہ اسے چھو کے محسوس کریں، مگر اپنی یہ خواہش دبا ہی لیتے تھے۔ تائی امی، ابھی میں جلدی میں ہوں، پھر کبھی۔ وہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ ارے بیٹھو نا، روبینہ نے روکا۔ پھپھو اگر بیٹھا رہا نا تو ضرور دیر ہو جائے گی۔ وہ عجلت میں اٹھے اور شبیہ بھی اٹھ چکی تھی۔ کوریڈور میں پھر دونوں کا تصادم ہوا، مگر اس بار ہمایوں نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ شبیہ کا تو دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ ہمایوں کی گہری آنکھوں سے اسے خوف سا ہی آیا، دل بھی دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ کیوں تم میری زندگی میں ہلچل مچانے آ گئے؟ اتنی مشکل سے تو خود کو میں نے سنبھالا تھا، کیوں میری ٹھہری ہوئی زندگی میں ارتعاش پیدا کر دیا؟ وہ سر تکیوں پر رکھے کب سے ہمایوں احمد کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ آپ کو کیا پتہ رد کیا جانا کسی لڑکی کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سب چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں معاف کر دوں۔ آپ کے حوالے سے میں نے کبھی خواب بنے تھے، آپ کو سوچ کے آپ کے ساتھ بن کے ہی تو مجھے زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ اس دل کا کیا کروں جو آپ سے دور بھی نہیں ہو رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں ہوتا۔ وہ گھبرا کے اٹھ گئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ کھڑکی کے دبیز پردے ہٹا کے لان میں دیکھنے لگی۔ چودھویں کے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
گھر شکوہ کروں تم سے کیوں؟ نہ اعتبار کیا تم نے اور نہ ہی مجھے مان دیا۔ 1 سال سے انتظار کے دیپ جلائے بیٹھی رہی تھی کہ تم آؤ گے، لیکن اب آ گئے ہو تو یہ دل اتنا بے چین اور اداس کیوں ہے؟ ہمایوں احمد، میں نے تو اپنا تن من دھن سب سونپ دیا تھا، پھر کیوں تم مجھے رد کر کے چلے گئے تھے؟ میرا کیا قصور تھا؟ میرے باپ کو تم ایک غم دے گئے، کیسے بھول جاؤں میں اپنے پیارے ابو کے وہ آنسو، وہ دعائیں جو بس میرے لیے تھیں؟ بتاؤ کیسے وہ اذیتناک لمحے فراموش کر دوں اور تمہیں میں اپنا سب کچھ سونپ دوں؟ نہیں ہمایوں احمد، آپ نے ایک بے قصور اور سچی لڑکی کا دل توڑا ہے، ایک مجبور باپ کا اعتبار توڑا ہے، پردہ چھوڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ زندگی آپ سے زیادہ اتنی بےکل کبھی نہ لگی جتنی اب لگی تھی۔ اب وہ دنیا سے کیا گئے جیسے اس کے جینے کی امنگ اور مقصد ہی لے گئے تھے۔ شبیہ آپ ہی جلدی اٹھ جائیے۔ ماہرہ اسے اٹھانے آئی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اوف آپ ہی اٹھیے نا۔ اس نے ہاتھ چھو کر محسوس کیا وہ بخار میں جل رہی تھی۔ فوراً ہی بھاگی ہوئی گئی اور سب کو ہی بلا لیا۔ جب سے ابو کی وفات ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایسا سنگین حادثہ ہوا تھا سبھی خیال رکھتے تھے، چھٹی کا دن تھا، اتنی صبح ڈاکٹر ملنا بھی ممکن نہ تھا۔ اسور احمد بھتیجی کی حالت دیکھ کر خاصے رنجور ہو گئے تھے۔ فائز جلدی بتاؤ، تم نے تو اس سے ہمایوں کے حوالے سے بات چیت تو نہیں کی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ خود پریشان تھا۔ شمیم بانو اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ سبھی الرٹ کھڑے تھے۔ دوپہر میں کہیں جا کے ڈاکٹر ملا تھا، دوائی وغیرہ دے رہی تھی۔ اتنی نازک سی تم ہو، سوچتی کیوں ہو؟ بخار اترا تو فائز نے اسے ٹوکا، جو کافی کمزور بھی ہو گئی تھی۔ بسدِ اسرار بستر پر وہ لیٹی تھی۔ جب زندگی میں بس سوچیں رہ جائیں تو کیا کروں؟ رکھائی سے کہا۔ ان سوچوں سے بچا جا سکتا ہے، پتہ ہے ذرا سی دیر میں ہم سب کی جان نکال دی۔ اتنی اہم نہیں ہوں۔ لہجے میں خاصا نخوت اور طنز تھا۔ محترمہ تمہیں کیا پتہ کتنی اہم ہو؟ ادھر ہومی بھائی بے چین ہے۔ فائز خبردار اگر تم نے ان کا ذکر بھی کیا۔ وہ دھاڑی، کل رات کتنی مضطرب گزری تھی۔ ہمایوں تنگ آ گئی ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہاری ایسی ہی بچت ہو جائے گی؟ تائی امی کا سوچو، رات دن تمہاری فکر میں گل رہی ہیں، لیکن تمہیں تو اپنی انا عزیز ہے۔ وہ غصے میں آ گیا۔ ہاں عزیز ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے چادر سر سے تان لی۔ شبیہ سن لو، کان کھول کے، میں تو کم از کم تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ اسے جتانے لگا۔ جا کے تم اپنے ہومی بھائی سے پوچھو کہ وہ معافی کے قابل ہیں۔ فائز میرے ابو ان کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ چادر کے اندر سے ہی آواز آئی۔ شٹ اپ، ان کی اتنی ہی زندگی تھی، تم ان کی موت کا الزام ہومی بھائی پر نہیں لگا سکتی ہو۔ وہ چادر کھینچ چکا تھا۔ کیوں نہیں لگا سکتی؟ بولو، ایسے وہ پارسا ہے نا، کبھی کسی کو دکھ نہیں دے سکتے۔ دیکھو شبیہ، لڑائی تم ان سے دو بدو کر سکتی ہو، پلیز ہومی بھائی کے ساتھ رخصت ہو جاؤ، وہ بہت پیار کرتے ہیں تم سے۔ لہجہ نرم اور آہستہ کیا۔ پیار؟ اچانک یہ پیار کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو میں ان کی راہ کی رکاوٹ تھی۔ شبیہ وہ غصہ تھا، انہوں نے ہمیشہ تمہیں چاہا ہے۔ وہ اس سے مسلسل کنونس کر رہا تھا مگر وہ ماننے سے انکاری تھی۔ اور کیسے مان لیتی؟ اسے منہ پر کہا تھا میں تمہیں رد کرتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی۔ نہیں، منہ ہی گھما لیا۔ جھوٹ؟ تو ذرا آنکھیں ملا کر بولو۔ وہ چادر کا گولا بنا کر اس کے سر پر ڈال چکا تھا اور پھر رکا نہیں، چلا گیا، کیونکہ اس نے جو سوچا تھا وہ تو کرنا ہی تھا۔ بیڈ کا تکیہ اٹھا کر پھینکا تھا، وہ احتجاج بھی نہیں کر سکی تھی۔ فائز تم ضرور جوتے پڑواؤ گے مجھے ابو سے۔ ہمایوں بیٹھے سے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کی تھی۔ گھبراہٹ میں تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ہومی بھائی صرف شروع میں تنگ کرے گی، بعد میں سیٹ ہو جائے گی۔ نہیں یار نہیں۔ وہ دونوں باہر نکلے تھے اور فائز کو ان سے بات کرنی تھی، اس لیے لانگ ڈرائیو پر تھے۔ یار ہومی بھائی، وہ آپ کی جائز ملکوہ ہے، سارے اختیارات رکھتے ہیں۔ گاڑی ایک پبلک پارک کے سامنے روکی تھی۔ رات کے 11 بجے، اب بھی کراچی کی گہما گہمی یوں ہی تھی۔ سامنے بار تھا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ زندگی کا مزہ، بلکہ شادی کے بعد کی لائف کا مزہ بھی اپنی لائف پارٹنر کی خوشی اور رضامندی سے ہوتا ہے۔ انہوں نے گہری سوچ کے ساتھ کہا۔ آپ اسے سنبھال سکتے ہیں، بعد میں وہ آپ کے اختیار میں ہوگی، بچ کے کہاں جائے گی۔ بس میں نے جو کہا ہے وہ کریں گے آپ۔ اس نے تو دو ٹوک فیصلہ دے دیا۔ کمرہ میں شاندار بک کراؤں گا، بکو مت۔ وہ جیم گئے۔ ویٹر ان کے سامنے 2 گلاس لے کے آ چکا تھا جو دونوں کی پسند کے ہی تھے۔ ظاہر ہے اتنی جلدی آپ کا کمرہ تو سیٹ نہیں ہو سکتا نا۔ اس نے سپ لیا۔ تم ایسی حرکت بالکل نہیں کرو گے۔ انہوں نے لڑنے کے انداز میں سرزنش کی۔ آخر کو اس سے پورے 5 سال بڑے تھے، پھر فائدہ بھی خوب اٹھاتے تھے اپنے روب کا۔ کبھی تو وہ ڈر جاتا اور کبھی دو بدو ان سے بات کر لیتا تھا۔ اس راز کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ رازداری سے گویا ہوا۔ فائز یہ غلط ہے، ایسے نہیں۔ اگر وہ الٹا سیدھا کر گئی، وہ شبیہ کے درست انداز سے بھی واقف تھے۔ اگر لینے کے دینے پڑ گئے تو کیا ہوگا؟ ابو سے الگ ڈانٹ پڑے گی۔ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ اور ہاں، آپ کو دبنے کی ضرورت نہیں ہے، روب رکھنا ہے۔ یار میں کیسے، انہیں گھبراہٹ ہو گئی۔ اوف ہومی بھائی، آپ مرد ہیں اور مردوں پر یہ جھجک اور گھبراہٹ اچھی نہیں لگتی۔ اس نے آخری سپ لیتے ہوئے گلاس ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے میری اس سے ایسی بے تکلفی کہاں؟ شروع سے تمہارے گھر آتا تھا، لیکن وہ مجھ سے کبھی مخاطب نہیں ہوئی ہے۔ پھر ہمارے وہاں شفٹ ہوتے ہی تو نکاح ہو گیا، پھر میں 2 ماہ بعد باہر چلا گیا۔ یہ فضول سا عذر ہے۔ جب میاں بیوی کے رشتے میں بن گئے
تو سمجھو کہ بے تکلفی کی دیوار بھی گر گئی۔ تم یہ آسان سمجھ رہے ہو، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ کس سیاہ سے گئے۔ اف میرے خدا، ہومی بھائی آپ بھی نہ بس۔ کیوں نہیں ہوگا؟ زیادہ اکڑ دکھائے گی نا، رکھ کے جھانپٹ دیے گا، تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ وہ مشورے دے رہا تھا۔ یار میں تشدد پسند شوہر نہیں کہلانا چاہتا۔ وہ اسے گھورنے لگے۔ بس پھر آپ آرام کرتے رہیے گا۔ وہ الگ کنارے پر، آپ الگ کنارے پر۔ میں تو 2-3 بچوں کا باپ بن چکا ہوں گا، آپ اسی طرح گزار دیے گا۔ فائز شٹ اپ۔ وہ اس کی بے باکانہ گفتگو پر سرزنش کر بیٹھے۔ بس میں نے آپ سے جو کہا وہ کریں گے۔ میں بالکل تمہارے اس پلان میں شامل نہیں ہوں گا، اور سوچ لو تمہاری شادی والے دن ہی میں نہیں آؤں گا۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہومی بھائی آپ کو آنا ہوگا، وہ زور دے کے بولا۔ نہیں بالکل نہیں۔ ویٹر گلاس لینے آیا تو انہوں نے بل پے کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورے راستے فائز انہیں سمجھاتا ہی آیا۔ شادی کی تیاریاں اتنی تیزی سے ہو رہی تھی کہ ٹائم کا پتہ نہ چلتا تھا۔ شبیہ الگ سلائی کٹائی میں لگی ہوئی تھی۔ ہمنا بھی آ جاتی تھی تو شاپنگ پر چچی جان کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ مائرہ کا تو خوشی کے مارے الگ انداز تھا۔ اتنے کپڑوں کی تیاری، بہت خوش تھی بھائی کی شادی سے۔ صرف 15 دن ہے، جتنی تیاری تمہاری رہتی ہے تم بھی کر لو۔ شمیم بیگم نے شبیہ کو یاد دلایا، جو جوڑوں کی پیکنگ کر رہی تھی کشف کی بھری کی۔ تقریباً میری بھی ہو گئی ہے، مصروف انداز میں بتایا۔ سنو شبیہ، تم بھی فائز کی شادی پر ساڑی باندھ لو، ہمنا بولی۔ وجہ مجھے الجھن ہوتی ہے، اور پھر مجھے یہ ڈریس خاص پسند نہیں ہے۔ اس نے سارے سوٹ کیس میں رکھے۔ پیکنگ تقریباً ہو ہی گئی تھی۔ اس سے کچھ مت کہا کر، یہ بس اپنی چلاتی ہے۔ کہاں اپنی چلا رہی ہوں، ایک سوٹ کی ساری تیاری فائز کے بچے نے کروائی ہے۔ اتنی ہیوی ڈریس ہے، مجھے تو سوچ کے شرم آ رہی ہے، وہ بولی۔ تم میں تو 60-70 سال کی روح گھس گئی ہے۔ ہمنا نے دانت کچکچائے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے بجو، فائز تائید کرتا ہوا ہال کمرے میں ہی آ گیا۔ شبیہ نے اسے گھورا۔ سوٹ نہیں بلکہ سارا ہی سامان رکھ دیا تھا۔ آ گیا میرا پکا دشمن۔ سوٹ کیس در سے بند کیا۔ اس بار پکا دشمن ہی بنا ہوں۔ لہجے میں معنی خیز شرارت تھی۔ تائی امی یہاں رہ کے اس کا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے، جلدی سے ہومی بھائی کے گھر روانہ کریں، تم پر بوجھ ہوں۔ فائز ٹھیک کہہ رہا ہے، ہومی بھائی کو اب تو معاف کر دو۔ کسی کو ان کی خطا نظر ہی نہیں آئی۔ روبینہ نے اسے کام سے بھیجا تھا۔ دیکھیے چچی جان اسے ہر وقت میرے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اس نے فوراً ان سے شکایت کر دی۔ صحیح پڑا ہوا ہے، ایک تو وہ تمہاری فکر کر رہا ہے، الٹا تم اسے ڈانٹتی ہو۔ ہمنا نے بھی تائید کی۔ ہاں سب کو میں ہی کھٹکتی ہوں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئے اندر چلی گئی۔ شمیم بیگم بانو استفہامیہ نگاہوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی تھی۔ فائز مت تنگ کیا کرو، چچی جان نے اسے سرزنش کی۔ امی آپ سب لوگ اس کے کہنے میں ہیں، سوچئے زندگی وہ کیا ایسے ہی گزار دے گی۔ تائی امی کو دیکھیے، رات دن اسی کی فکر میں رہتی ہیں۔ تم یہ بھی تو دیکھو، بھائی صاحب کی موت کا غم اس نے بہت کیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تایا ابو کی موت کا ذمہ دار بھی وہ انہیں ہی ٹھہرا رہی ہے۔ وہ بھی غصے میں آ گیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے فائز، ہمیں اب اس کی مانی ہی نہیں ہے۔ نکاح تو ہو ہی گیا ہے۔ روبینہ تم بھابھی سے کہو کہ وہ شبیہ کو ایسے ہی لے جائیں، جب دل چاہے بعد میں ولیمہ کر دیں۔ شمیم بیگم کو بھی اس کی بات معقول لگی تو وہ بھی جھٹ گویا ہوئیں۔ بھابھی بات ہمایوں کی ہے، وہ بغیر شبیہ کی رضامندی کے رخصتی نہیں چاہتا۔ مومن کے خیالات وہ جان چکی تھیں۔ شمیم بیگم پھر خاموش ہو گئیں۔ ہمنا اور فائز نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، کیونکہ جو کچھ فائز نے سوچا ہوا تھا اس نے صرف ہمنا کو ہی بتایا تھا۔ وہ بھی اس کے اس پلان میں شامل تھی، مگر لگتا تھا یہ سب مشکل ہی ہوگا۔ یہ 15 دن بھی اس تیزی سے تمام ہوئے کہ مہندی کا دن آن پہنچا۔ پورے گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نمرہ اور سبات بھی یہیں رہنے ہی آ گئی تھی۔ حالانکہ 2 گھر کئی تو فاصلہ تھا، لیکن چچی جان نے بطور خاص بلایا تھا۔ میرے کمرے کے واش روم میں کون آ رہا ہے؟ شبیہ نے ہمنا سے پوچھا، جو اپنے بیٹے مون کو کھانا کھلا رہی تھی۔ شاید نمرہ ہے۔ حد ہو گئی، مجھے اتنی الجھن آ رہی ہے ان کپڑوں سے۔ پورا دن کام میں گزر گیا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ میلے کپڑوں سے ویسے ہی گھبراتی تھی۔ فائز کے باتھ روم میں نہا لوں، اس کا کمرہ خالی ہے۔ چچی جان اس کے کمرے کی سجاوٹ ہو رہی تھی غالباً۔ اس نے بابر کو، زین کو اور ہمایوں کو بھی اوپر جاتے دیکھا تھا۔ پھر 3-4 بار چائے بھی بنا کے بھیج چکی تھی۔ اس وجہ سے تو اور غصہ آ رہا تھا۔ سارے لڑکے چلے گئے ہیں، بابر کو اور زین کو تو میں نے بازار بھیجا تھا پان لینے کے لیے۔ البتہ فائز اور ہمایوں کچھ دیر پہلے گاڑی میں گئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اسی کے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ اپنے بالوں کو لپیٹتی پہلے کمرے میں گئی، اپنے کپڑے لیے۔ نمرہ ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ اوپر فائز کے کمرے میں آئی تو کمرے کی سجاوٹ کافی خوبصورتی سے کی گئی تھی۔ جدید فرنیچر سے کمرہ آراستہ تھا۔ وہ رک کے جائزہ لینے لگی، مگر اسے کسی کی موجودگی کا ابھی بھی احساس نہ ہوا تھا۔ ہمایوں ٹیرس پر تھے۔ گلاس ونڈو سے شبیہ کو دیکھ لیا تھا، مگر شاید اس کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ وہ پھر واش روم میں گھس گئی۔ لاک لگتے ہی ہمایوں اندر آئے تھے۔ واش روم کے دروازے کو مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ آئیے ہومی بھائی، گاڑی ریڈی ہو گئی ہے، فائز بولتا ہوا آیا۔ ہمایوں نے گڑبڑا کے اسے دیکھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اندر کون ہے؟ فائز چونک گیا۔ وہ پتہ نہیں، وہ نگاہ چرانے لگے۔
ہومی بھائی بتائیے کون گیا ہے؟ وہ سن کے تو آیا تھا کہ شبیہ اس کے کمرے میں گئی ہے، مگر انہیں ہمایوں کی حالت پر مزہ آ رہا تھا۔ جو کوئی بھی ہو چلو تم، اور ہاں اب آئندہ تم مجھے بلا کے لائے نا، بہت ماروں گا میں۔ انہوں نے وارننگ دی۔ مجھے باتوں میں مت لگائیے، اندر شبیہ ہے، واہ کیا زبردست چانس ملا ہے ہومی بھائی کو، رسم دنیا بھی ہے اور موقع بھی، بلکہ میرا کمرہ بھی ہے۔ شٹ اپ، وہ جھیم گئے۔ رکیے رکیے، فائز نے ان کا راستہ روکا، وہ ویسے بھی رکنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اگر شبیہ آ گئی تو ان کی پوزیشن اور خراب ہو جاتی۔ اس وقت تمہاری بالکل نہیں سنوں گا، سختی سے کہا۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر تھی، گیلے بال، گیلا وجود۔ شبیہ کو ٹوٹ کے حیا آئی، پھر غصہ بھی۔ اندر جا کے معلوم ہوا کہ کوئی کمرے میں ہے، دوپٹہ شانے پر پھیلایا، شرم الگ آ رہی تھی۔ ارے شبیہ تم تھی اندر؟ فائز ایسے بولا جیسے اسے خبر ہی نہ تھی۔ ہٹو آگے سے۔ وہ اپنے میلے کپڑوں کا گولا بنائے نکل رہی تھی کہ فائز راہ میں حائل ہو گیا۔ ہمایوں الگ گھبرانے لگے۔ اگر ابھی میں چاہوں تو تمہیں یہاں ہومی بھائی کے ساتھ کمرے میں لاک کر کے جا سکتا ہوں، اس نے شبیہ کو ڈرایا۔ فائز یار کیا بکواس ہے، وہ گڑبڑا گئے۔ تمہاری ایسی گھٹیا سوچ پر ابھی چچا جان سے تمہیں جوتے پڑواتی ہوں اور لوگوں کا یہی داخلہ ممنوع کرواتی ہوں، اس نے ہمایوں کو جتایا۔ لڑکی ہمیں دھمکی دیتی ہو؟ وہ اکڑ کے دوبارہ اس کے آگے تن کے کھڑا ہو گیا۔ ہمایوں جانے لگے مگر فائز نے جانے نہیں دیا، دونوں ساتھ کھڑے تھے۔ شبیہ کو تو غصے کے مارے برا حال تھا، دل کہہ رہا تھا فائز کا خون کر دے۔ فائز تم کیا کرتے ہو؟ ہمایوں اس کے تیور سمجھنے لگے۔ خبردار میرے سامنے ایکٹنگ مت کرے، پتہ تھا میں یہاں ہوں۔ وہ تو بھنا گئی ہمایوں کے بولنے پر۔ شبیہ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں پہلے سے تھا، تم بعد میں آئی ہو۔ جھوٹ مت بولیں۔ اب اس کی ہمایوں سے ٹھن گئی، آنکھوں میں چنگاریاں تھیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ یقین دلانے لگے۔ آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے؟ وہ دانت پیسنے لگی۔ خواہ مخواہ شبیہ تم الزام لگا رہی ہو، فائز نے دفاع کیا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس نے آنکھیں نکالیں۔ اسی وقت ہمایوں کو نہ جانے کیا ہوا، اپنی تضحیک و اہانت محسوس ہوئی۔ شبیہ کا ہاتھ پکڑا اور آندھی طوفان کی طرح فائز کو دھکیلتے ہوئے نیچے سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ تو حواس باختہ سی ہو گئی، سب ہی متوش زدہ تھے۔ مجھے مجبور کیا گیا ہے، اس لیے اس جرات پر سوری، وہ شمیم بیگم اور روبینہ کو کہتے ہوئے نکلے چمچماتے کوریڈور سے گزرے تھے۔ امی امی، وہ چیخی، مگر وہ سن کب رہے تھے؟ فائز اوپر ریلنگ سے سر جھکائے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی روکنے کی کوشش نہ کی تھی، یہی سب تو وہ چاہتا تھا۔ رہی صحیح جو ہماری عزت تھی وہ بھی گئی، شاہ میر احمد بولے۔ ایسی بات مت کریں، ذکیہ الگ فکر مند سی بیٹھی تھی۔ سارے لوگ کیا کہیں گے، ہم زبردستی اپنی بہو کو یہاں لے کے آئے ہیں، اس کی بیوی تھی وہ لے آیا، وہ جھٹ بولی۔ لیکن آپ سن لیں، میں شبیہ کو اس کی مرضی سے اس کے گھر میں لے کے آؤں گا اور میں چھوڑنے جا رہا ہوں، وہ دو ٹوک انداز میں کہتے کمرے سے نکلے۔ ایک رات ہی تو گزری تھی، کوئی بھی ادھر سے نہیں آیا تھا اور نہ ہی ہمایوں گئے، بلکہ وہ کل سے الگ کمرے میں بند تھے۔ چلو بیٹی، میں تمہیں زبردستی یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے شبیہ کے سر پر دست شفقت رکھا، جو شاید رو رو کے اب سمجھوتے کے لیے راضی ہو گئی تھی، اسی لیے اب چپ تھی۔ اٹھو بیٹا۔ نہیں انکل، اب میں جب اس گھر میں آ گئی ہوں تو اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ کسی نے میری خبر نہیں لی، بس یہ کہہ دیں سب سے جا کے کہ ان کی شبیہ مر گئی۔ وہ چہرہ جھکا کر بڑے ضبط سے بول رہی تھی۔ ہمایوں اپنے کمرے کی دہلیز پر ہی کھڑے تھے، اس کی بات پر وہ کچھ ندامت محسوس کرنے لگے۔ محض غصے میں آ کے وہ یہ کر گئے تھے۔ کل فائز کے گھر سے مہندی جانی تھی، اس میں بھی کوئی نہیں گیا تھا۔ بیٹا ایسی بات نہیں کرتے، ہمایوں کی یہ غلطی ہے، بلکہ اس کی یہ حرکت بھی ناقابل برداشت ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کو سزا دو گی؟ اب زندگی سزا ہو گئی ہے تو فائدہ، میں اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ضدی وہ تو ویسے ہی بہت تھی، کچھ ابو کی وفات کے بعد سے ہو گئی تھی۔ دیکھ لی اپنی حرکت اور نقصان۔ بابا نے ہمایوں کو گھورا، وہ لب بھینچ کے رہ گئے۔ بابا بڑبڑانے لگے تھے۔ شبیہ نے پیٹھ گھمائی ہوئی تھی، ان کا سامنا تک نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اس حرکت پر مجھے تم نے مجبور کیا تھا۔ وہ بابا کے جانے کے بعد اس سے مخاطب تھے، جو ان کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ میں نے مجبور کیا تھا مسٹر ہمایوں احمد، یہ آپ کے اندر کا کمپلیکس تھا۔ میری بے رخی برداشت نہ ہوئی تو اپنی مردانگی پر اتر آئے، وہ چنگاڑی۔ شبیہ تم نے ہر بار میری توہین کی ہے، بات مت کریں مجھ سے، توہین آپ نے کی ہے۔ آنسو پھر نکل پڑے۔ بس کر لیا اپنا شوق پورا، آپ کے سامنے ہوں دکھائیں مردانگی، اف تک نہیں کروں گی۔ وہ تو خونخوار شیرنی بنی ہوئی تھی۔ شٹ اپ، وہ دھاڑے ان کی نظروں میں شبیہ نے انہیں گرا دیا۔ اپنی گھٹیا اور نیچ سوچیں اپنے پاس رکھو، میں نہ ایسے پہلے تھا نہ اب ہوں۔ وہ پنکارے۔ شبیہ نے لمبے چوڑے ہمایوں کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ در سے دروازہ بند کر کے آئے۔ میری طرف سے تم جاؤ جہنم میں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں چھونے کا۔ وہ چینج کرنے واش روم میں جانے لگے۔ ویسے ہی آج فائز کی مہندی تھی۔ کتنا میرا دل ہول رہا ہے فائز، یہ تمہاری حرکت ٹھیک نہیں ہے۔ بس امی، اس وقت اگر آپ لوگ گئے، وہ تپی بیٹھی ہے، نہ آپ لوگوں سے بات کرے گی اور نہ ملے گی۔ وہ لان میں جا رہا تھا جہاں برقی کمکموں سے پورا لان جگمگا رہا تھا۔ بھابھی کو تو اپنی بچی کی فکر ہے نا؟ تائی امی کو میں نے سمجھا لیا ہے، ذرا یہ شادی ہو لینے دیں۔ کیا مطلب ہے؟ شبیہ تمہاری شادی پر بھی نہیں آئے گی؟ آئے گی، دیکھیے گا۔ وہ مسکرایا، کیونکہ اس کا دماغ تو کیا کیا نہ تخلیق کر چکا تھا۔
ادھر سے بھی بھابھی اور بھائی نہیں آئے ہیں۔ میری ماں آپ فکر نہ کرو، سب آئیں گے، اس نے تسلی دی۔ فائز بھائی مجھے گھر جانا ہوگا شبیہ بھابھی کی وجہ سے۔ صباحت اپنا جل ملاتا ہوا نیٹ کا سب آنچل سنبھالتی ہوئی آئی۔ فنکشن کے بعد جانا، میں ہومی بھائی کو کہہ چکا ہوں، تم لوگ بعد میں آؤ گے، اور بھائی جان نہیں آ رہے۔ وہ سب کوئی بہلانے کا فن جانتا تھا۔ اتنے میں گرے قمیص شلوار میں مزمل سے ہمایوں سے نظر آ گئے۔ مہمان تو تقریباً آنا ہی شروع ہو گئے تھے۔ لان میں بہت اچھا ارینجمنٹ کیا تھا۔ سنیے خیریت تو رہی؟ فائز کا لہجہ معنی خیز تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ابھی تک حواس باختہ تھے۔ چلیے جو ہوا اچھا ہوا، آگے کا بتائیے، باقی بھی اچھا ہوگا۔ وہ اپنی شرارت سے باز نہ آیا۔ ہمایوں نے جھیم کر اس کے بازو پر مکہ جھڑ دیا۔ یار کیا بکواس ہے یہ، بتائیے محترمہ ہے کیسی؟ اسے تو تجسس تھا۔ سنا اس نے تم لوگوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ ماموں جان سے معلوم ہو گیا ہے، شبیہ کو میں 1 منٹ میں منا لوں گا۔ اس نے چٹکی بجائی۔ کاش یہ 1 منٹ کا فن مجھے بھی آتا اور میں بھی منا لیتا۔ لہجے میں حسرت تو یاس اور افسردگی پنہاں تھی۔ ہومی بھائی اتنی مایوسی کفر ہے، دیکھیے ابھی میں اسے 5 منٹ میں یہاں لے کے آتا ہوں۔ نہیں یار رہنے دو، مسلسل رو رہی ہے۔ وہ خاصے بیزار اور اکتائے ہوئے تھے۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آئینی گیٹ کراس کر گیا۔ ہمایوں بھی اس کی تقلید میں پیچھے ہی دوڑے تھے۔ دونوں ایک ساتھ ہی گھر میں گھسے تھے۔ ہاں تو تم نے کب تک یہ رونا دھونا مچانا ہے؟ فائز اس کے کمرے میں ہی ہمایوں کی ہمراہی میں اندر آ گیا تو فوراً اسے بس پرس شروع کر دی۔ تم یہاں آئے کیسے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ گلابی کپڑوں میں ملبوس شبیہ مشتعل ہو گئی۔ اسے مارنے کو بھی بڑی تھی تو فائز نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ہمایوں نے درسیدہ نگاہ ڈالی۔ دیکھو شبیہ، تم بالکل صحیح جگہ پر آ گئی ہو، اور یہ ایک دن ہونا تھا۔ بکواس بند کرو، مجھے پورے خاندان میں منہ دکھانے کا نہیں رکھا۔ وہ بفر گئی۔ ارے تم خاندان کی فکر بھلا کرتی ہو، چھوڑو سب کچھ اور ہنسی خوشی رہو۔ تم رہو ہنسی خوشی، آئندہ تم مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ چیخی۔ شبیہ سوچ لو، تم ضدی ہو تو میں بھی کم نہیں ہوں۔ اگر تم آج کے فنکشن میں نہیں آئی نا تو میں خاندان کی اور نہ پھپھو جان کی پرواہ کروں گا۔ منٹ نہیں لگاؤں گا یہ رشتہ توڑنے میں۔ فائز خاصا سنجیدہ تھا۔ ہمایوں تو مجروح زدہ رہ گئے اور شبیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ فائز یہ کیا بکواس ہے؟ یہ بکواس نہیں ہے، وہ شہیدی ہے نا؟ وہ کشف تمہاری، بتا دینا اسے فون کر کے وہ لوگ آرام سے بیٹھیں۔ فائز شادی نہیں کر رہا۔ فائز فائز، وہ پکارتی رہ گئی۔ وہ چلتا چلا گیا۔ شبیہ نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ کبھی لب کاٹتی تو کبھی ہمایوں پر اچٹتی نگاہ ڈالتی۔ اب تو سارا فیصلہ ہی وہ اس کے ہاتھ میں دے گیا تھا۔ وہ اپنا غصہ دکھائے یا پھر کشف اور فائز کا خیال کرے، جو ایک دوسرے سے محبت بھی تو کرتے تھے۔ مگر کشف تو رو رو کے مر جائے گی۔ مہندی وغیرہ سب آئی مگر فائز ہی غائب ہو گیا۔ ادھر پھپھو جان کا ہول ہول کے برا حال تھا۔ کشف مایوں بیٹھی تھی۔ وہ تو جلد از جلد شبیہ سے ملنا چاہتی تھی، پھر اس نے فون ہی کر لیا، مگر وہاں تو خبر ہی کچھ اور ملی کہ شبیہ کو ہمایوں لے گئے ہیں۔ اب تو بس فائز سے ہی بات کرنی تھی۔ پلیز آپ ایسا تو نہ کریں، امی کی بہت طبیعت خراب ہے۔ روتی دھوتی وہ اس کے موبائل پر کال کر رہی تھی۔ جب تک شبیہ گھر نہیں آئے گی اور ہومی بھائی سے صلح نہیں کر لے گی، اس وقت تک میری اور تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ کشف کی بھرائی ہوئی آواز نکلی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اور میری شادی ہو تو تمہیں شبیہ سے بات کرنی ہوگی۔ فائز نے صاف اپنا دامن بچا لیا اور موبائل ہی آف کر دیا۔ کشف کی تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ امی کی الگ طبیعت خراب تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ جلدی جلدی ہمایوں کے گھر کا نمبر ملایا۔ کون؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ اگر دیکھو تم بابر ہو تو پلیز شبیہ آپی سے میری بات کروا دو۔ وہ سمجھ گئی تھی وہی ہے۔ آخا دلہن صاحبہ نے فون کر لیا۔ وہ شوق ہوا۔ دیکھو جلدی تم بات کرا دو۔ کشف کو اس کی شوخی بھی ناگوار گزر رہی تھی۔ مایوں کے زرد جوڑے میں وہ خود بھی سرسوئی ہو رہی تھی۔ اوکے، وہ جلدی بلانے چلا گیا۔ کشف کیسی ہو؟ شبیہ کی مری مری آواز ابھری۔ آپی میرا کیا قصور ہے؟ امی کی شوگر ہائی ہو گئی ہے، پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، پلیز آپ اتنی ضد نہ کریں۔ کیا بات ہے کشف؟ وہ جیسے لاعلم ہی تھی۔ آپ کی وجہ سے انہوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے، جب تک آپ نہیں جائیں گی شادی بھی نہیں ہوگی۔ کیا؟ وہ تو سناٹے میں رہ گئی۔ آپی آپ کو قسم ہے آپ فائز کی بات مان لیں۔ فائز اور کتنے میرے تماشے لگوائے گا؟ شبیہ دانت پیسنے لگی۔ اچھا تم رو نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، اور تمہاری آج بارات بھی آئے گی، اس نے تسلی دی تھی۔ اور پھر اس نے صرف مجبوری کا سودا کیا بلکہ کشف کا خیال کیا، خوب سارا اہتمام کیا۔ اس کے کپڑے وغیرہ تو سارے ہی امی نے بھجوا دیے تھے۔ سبھی حیران رہ گئے۔ زبردستی کی مسکراہٹ سجائے وہ پوری محفل میں نمایاں تھی۔ ہمایوں سے بھی تو کتنی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ نمرہ صباحت اور ذکیہ تو اسی پر نہال تھیں کہ اس نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ چلو نکالو پیسے۔ بارات واپس آ گئی تھی۔ دلہن بنی کشف سجائے ہوئے بیڈ روم میں بیٹھی تھی۔ یہ تمہاری بیٹری تو بڑی جلدی چارج ہو گئی، لگتا ہے عقل آ گئی ہے۔ تم جیسے عقل مند کی بہن ہوں نا، اس لیے عقل آ گئی ہے۔ اس نے اترا کے اپنا بھاری جل ملاتا آنچل لہرایا۔ سبھی اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ او ہو، اس کا مطلب ہے میری دھمکی کام کر گئی۔ فائز نے معنی خیزی سے آنکھیں گھمائی تھیں۔ تم کیا سمجھتے ہو اب تمہارے ہی کہنے پر چلوں گی؟ اس نے جیسے سب کو ہی سنایا تھا۔ صباحت اور ہمنا لب بھینچ کے رہ گئی تھیں۔ سنو، ابھی تم گھر جانا مت،
ذرا اپنی چہیتی کشف سے مل کے جانا، اسے تم سے کچھ کہنا ہوگا۔ اس نے سب بہنوں کے ہاتھوں پر پیسے رکھے۔ شبیہ نے بڑی جانچتی نگاہوں سے دیکھا کیونکہ وہ سنجیدہ بھی تھا۔ جیسے ہی اندر آیا کشف نے سر جھکا لیا۔ خوبصورت سا بیڈ روم، اس پر وہ اس کی بچپن کی محبت جس کا اس نے آج تک اظہار نہیں کیا تھا۔ کشف کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ 2 دن میں تو وہ اور ڈر گئی تھی۔ کشف، میں تمہیں اس وقت تک تمہارا حق نہیں دوں گا جب تک شبیہ ہومی بائی کا حق نہیں دے گی۔ اچانک ہی دھماکہ کر دیا۔ جی، وہ تو وحشت زدہ رہ گئی۔ اسے بتا دینا اگر اسے تمہارا خیال ہے تو یہ بات بھی مانے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ کشف نے تو دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ بدتمیز گھٹیا آدمی، مجھ سے ٹکر لیتا ہے، ایسی گری ہوئی حرکت۔ کشف نے جو رو رو کے اسے بتایا تو وہ ہک دک رہ گئی تھی۔ کل رات سے فائز کو برا بھلا کہہ رہی تھی، آج ولیمہ بھی تھا اور وہ غصے کے مارے جا نہیں رہی تھی، مگر پھر زبردستی جانا پڑا۔ آتے ہی ایک ایک جیولری اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینکی تھی۔ ہمایوں اس کی بڑبڑاہٹ سن رہے تھے۔ سنو، کس کے متعلق کہہ رہی ہو؟ ان سے برداشت نہیں ہو سکا، جو آپ کا حمایتی ہے اسے کہہ رہی ہوں۔ تڑک کے گویا ہوئی۔ کپڑے چینج کرنے واش روم میں گھس گئی۔ ہمایوں چینج کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹ گئے تھے۔ ان کا ذہن بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو دروازے پر دستک ہونے لگی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، ہمایوں لیٹے لیٹے بولے، جبکہ شبیہ ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے لگی۔ اتنی جیولری کبھی پہنی جو نہ تھی، الجھن ہو رہی تھی۔ بھائی، فائز بھائی آئے ہیں، وہ بلا رہے ہیں۔ نمرا نے دروازے کو تھام کے سر نکال کے اطلاع دی۔ شبیہ چونک گئی۔ ضرور وہ ہمایوں کو ہدایتیں ہی دینے آیا ہوگا۔ وہ کانپ گئی۔ اتنی رات کو 2 تو بج ہی گئے تھے۔ ولیمے سے واپس ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو سب کے ساتھ آئے تھے اور وہ سلیپر میں پاؤں پھنساتے ہوئے باہر نکلے۔ لان میں وہ کھڑا تھا، وہ وہیں چلے گئے۔ فائز، یہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ حیران بھی ہوئے۔ بہت ہی مجبوری ہے سمجھ لے، بلکہ بے چینی تھی، آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ مجھ سے؟ وہ کچھ سمجھے نہیں۔ ہومی بھائی، مجھے جلدی بتائیے، کل شبیہ نے آپ سے معافی مانگی؟ وہ کچھ پوچھتے ہوئے بھی جھجک رہا تھا، مگر اصل بات وہ جاننا چاہتا تھا تاکہ اگلا قدم پھر وہ اٹھائے۔ کس لیے یار؟ وہ چونکے۔ ہومی بھائی، کل جب وہ ہمارے گھر سے واپس آئی تھی تو آپ دونوں کے درمیان کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تھی؟ رک رک کے وہ پوچھنے لگا، تم اتنی رات کو یہاں کیوں آئے ہو؟ بلو کاٹن کے کپڑوں میں شبیہ آندھی کی طرح آئی تھی۔ فائز تو گڑبڑا گیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ وہ چیخنے لگی۔ شبیہ، کیا حرکت ہے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ میرے یہاں آنے پر پابندی لگاؤ؟ فائز کو غصہ آ گیا۔ اختیار؟ سارے اختیار تم ہی تو رکھتے ہو۔ جو بکواس تم نے کشف سے کی ہے، یاد رکھنا وہ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ وہ وارننگ دینے لگی۔ ہمایوں تو زچ ہو گئے تھے اس کے گرجنے پر، حالانکہ وہ ضبط کی مہر ثبت کیے ہوئے تھے، پھر بھی شبیہ کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہومی بھائی، آپ ابھی تک اسے قابو نہیں کر سکے۔ شٹ اپ فائز، وہ بھی ڈانٹنے لگے۔ یار، یہ تو پاگل ہے، کم از کم تم تو عقل مندی کا مظاہرہ کرو۔ فائز، تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں چچا جان سے تمہاری شکایت کرنے آ جاؤں گی۔ وہ دھمکانے لگی۔ کرو جا کے، اور حال دیکھ لینا اپنی کشف کا بھی۔ میں 2 دن سے اس کے کمرے میں نہیں گیا ہوں اور اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم ہومی بھائی کو دل سے قبول نہیں کرو گی۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے نکل گیا۔ ہومی نے درزیدہ نگاہ شبیہ کی جانب ڈالی۔ وہ دیکھتے بھی ڈرتے ہوئے تھے۔ شبیہ تو اٹل ہو گئی تھی۔ وہ اندر چلے گئے۔ ہومی، شبیہ کہاں ہے؟ ذکیہ کو وہ کہیں نظر نہ آئی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ جی پتہ نہیں، وہ لاپرواہی دکھاتے اندر چلے گئے۔ مجھے تو اس لڑکی کی جانب سے اور فکر ہو گئی۔ وہ زیر لب گویا ہوئی۔ اتنے میں وہ باہر سے آتی دکھائی دی، مگر کچھ کھوئی کھوئی سی۔ شبیہ بیٹا، اتنی رات کو آپ باہر تھیں؟ وہ تشویش میں پڑ گئی۔ جی، وہ فائز آیا تھا، بس اتنا کہا اور چلی گئی۔ ذکیہ کو وہ کئی سوچے دے گئی تھی، ان سے بات بھی ٹھیک طرح سے نہ کی تھی۔ شبیہ کا سبھی خیال رکھتے تھے۔ بابر کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ اب گھر میں کافی رونق لگتی تھی۔ صباحت کچھ ماہ اور رک گئی تھی۔ امی، آج پھپھو کے گھر سے سب کو بلا لیں، صباحت نے کہا۔ ارے کہاں تو تھا فائز، اور اس کی دلہن کی دعوتیں چل رہی ہیں ددیال میں، ہمارے گھر کی دعوت تو رہ گئی نا۔ نمرا کو یہی افسوس تھا۔ بھابھی، آپ ہی پتہ کر لیں فائز بھائی آج بھی آ سکتے ہیں یا نہیں، تم لوگ پوچھ لو جا کے۔ وہ کچن میں اٹھ کر چلی گئی۔ چائے بنا رہی تھی سب کے لیے۔ ہمایوں کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آئے تھے، حالانکہ ان کا کوئی کام وہ خوش دلی سے نہ کرتی تھی، مگر اس وقت مجبوری میں چائے بنا رہی تھی۔ پلیز چائے کمرے میں لے آنا۔ وہ تھکے تھکے سے کچن میں چلے آئے تاکہ اسے کہہ دیں۔ شبیہ نے کڑوا سا منہ بنایا۔ مجھ سے صرف چائے بنانے کو کہا تھا، اس سے آگے کی آپ کی پابند نہیں ہوں، تنک کر جواب دیا۔ ہمایوں کچھ پزل سے ہو گیا۔ افسوس سے اس کو دیکھا جو ان کے احساسات و جذبات کا خیال ہی نہیں کر رہی تھی۔ بھابھی لائیں، میں دے آؤں بھائی کو چائے؟ صباحت نے شاید سن لیا تھا، وہ اندر آ گئی۔ نہیں، چائے میں دے آؤں گی۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ بھابھی، ایک بات کہوں، آپ برا نہ مانیے گا؟ صباحت قدرے توقف کے بعد گویا ہوئی۔ بھائی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں، ابو سے الگ انہیں سننی پڑتی ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر بھائی کو احساس نہ ہوتا تو کبھی پلٹ کر نہ آتے۔ میں مانتی ہوں انہوں نے آپ کو دکھ دیے ہیں۔ پلیز صباحت، اس نے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے روکا۔ نہیں بھابھی، آج آپ کو میری بات سننی ہی ہوگی۔ آپ بھائی سے لڑ کر ان پر غصہ نکال سکتی ہیں اور یہ آپ کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ بھائی نے بہت دکھ دیے ہیں، لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ ایک شخص اپنی نظروں میں گر چکا ہے، وہ معافیاں مانگ رہا ہے اور آپ معاف نہ کریں؟ ہمارا اللہ بھی تو ہمیں معاف کر دیتا ہے، کتنے گناہ گار ہیں ہم۔ تمہیں کیا پتا میرے دل پر کیا گزرتی ہے، میرے ابو کو کتنا ارمان تھا میری شادی کا،
وہ یہ دکھ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ رو دی۔ انکل کی وفات کا ہم سب کو دکھ ہے۔ کیا آپ یہ اچھا کر رہی ہیں؟ اپنی ازدواجی زندگی کو غصے کی بھینٹ چڑھا رہی ہیں۔ انکل کی روح نہیں تڑپتی ہوگی؟ بھابھی اگر آپ خوش ہوں گی تو وہ بھی خوش ہوں گے۔ اس نے شبیہ کے ہاتھ تھامے۔ ابو امی کو آپ ہمیشہ عزیز رہی ہیں اور رہیں گی، لیکن پلیز میری التجا ہے آپ بھائی کو ایک موقع تو دیں۔ وہ بھی افسردگی سے گویا ہوئی۔ صباحت اگر میں اپنے دل کو سمجھا بھی لوں، لیکن ان کے پاس جاتے ہوئے میرے اندر ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ خود پریشان تھی۔ آپ خود کو آہستہ آہستہ ریلیکس کریں، لیکن مجھے سب کے سامنے اتنی شرم آتی ہے کہ اس حلیے میں وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے یہاں لائے تھے فائز کی شادی پر۔ سبھی مجھ پر ڈسکس کر رہے تھے۔ سوچ سوچ کر شرم آتی ہے۔ لوگوں کی عادت ہے باتیں بنانے کی۔ آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، بس بھائی کو دیکھیں اور خود کو۔ مجھے فائز پر غصہ آ رہا ہے۔ سنا تم نے اس نے ولیمے والے دن یہاں آتے ہی کیا کہا تھا مجھے؟ وہ سر جھکائے بولی۔ کیا کہا تھا بتائیے مجھے۔ صباحت شانت ہوئی کہ شبیہ مان گئی۔ شبیہ نے اسے بتا دیا۔ صباحت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اب تم بتاؤ اس میں کشف کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری تو پہلے ہی فائز کے رویے سے پریشان ہے۔ اسے رہ رہ کے کشف کا خیال آ رہا تھا۔ بھابھی ہر مرد آپ کے میاں جیسا نہیں ہوتا۔ آپ کو کیا پتا فائز بھائی نے صرف آپ کو دھمکی دی ہو اور وہاں۔ وہ آگے بولتے بولتے رک گئی۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ پھر آپ ایسا کریں آج سے فائز بھائی کے پیچھے لگ جائیں، بلکہ میں بھی ساتھ دوں گی۔ آپ انہیں ڈرائیں، پھر دیکھیں کتنا مزہ آئے گا۔ فائز بھائی ہمیشہ سب کو پھنساتے ہیں، اب آپ انہیں پھنسائیے گا۔ مگر کیسے؟ شبیہ نے لاچاری ظاہر کی۔ جواب میں صباحت نے اسے اپنا سوچا ہوا پلان بتایا، جبکہ وہ کچھ شرما بھی گئی تھی۔ نہیں میں نہیں۔ ارے آپ اگر شرماتی نہیں تو ہو گیا کام، وہ بولی۔ کافی دیر تک دونوں باتوں میں لگی رہیں۔ ہمایوں کو چائے تک دینا بھول گئیں۔ کیا کر رہی ہیں مسز ہمایوں احمد؟ بابر نے اسے کچھ لکھتے دیکھا جو رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ کچھ سامان لکھ رہی ہوں۔ کیسا سامان؟ کیا سیز سجانی ہے؟ وہ شوخی سے بولا۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ شبیہ نے اس کے ڈائری اٹھا کے پشت پر ٹکائی۔ وہ ہنسنے لگا۔ صباحت وردہ کو گود میں اٹھائے آ گئی۔ آج ان لوگوں نے فائز کی دعوت کی تھی، اس لیے پھپھو کا پورا گھر آج یہاں انوائٹ تھا۔ بھابھی میٹھے میں کیا بنانا ہے؟ کدو کا حلوہ، وہ بے ساختہ بولی۔ اف یہ فضول سا میٹھا اپنے میاں کو کھلائیے گا۔ ارے واہ، ان کے لیے تو میں نے الگ تیار کیا ہے۔ شبیہ کی صباحت نے برین واشنگ کی تھی۔ وہ کشے چلانے لگی تھی۔ سب اس کی تبدیلی پر حیران تھے اور خوش بھی۔ بابر کو گویا ہفتے کلیم ہاتھ آ گیا ہو۔ او بابر نے چھیڑا۔ صباحت اور اس نے مل کر رات سے پہلے ہی سب کچھ تیار کر لیا تھا۔ پھر ذکیہ نے اسے تیار ہونے کو کہا۔ آج تو دل سے تیار ہونا چاہ رہی تھی۔ کچھ ہمایوں کا بھی خیال کرنے لگی تھی۔ ان سے نارمل انداز میں بیہیو کرتی تھی، مگر ابھی تک دوریاں ختم نہ ہوئی تھی۔ اس نے بلو چائنا سلک کی قمیص کو اٹھاتے ہوئے تنقیدی نظر سے دیکھا۔ ریشم اور موتی ستاروں سے گلا اور دامن بنا تھا۔ شاکنگ کنٹراسٹ سے شلوار دوپٹہ شاکنگ پنک تھا۔ اسے یہی اچھا لگا۔ ذکیہ نے اسے کئی سوٹ بعد میں بنوا کے دیے تھے۔ جلدی سے بال بنائے اور تیار ہونے لگی۔ میچنگ جیولری، چوڑیاں سبھی اس نے پہنا تھا۔ لائٹ سا میک اپ اس کے سوگوار حسن کو دو آچا بنانے لگا۔ اتنے میں ہمایوں نے قدم رکھا۔ وہ کچھ پزل ہو گئی۔ انہوں نے اچرتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ پہلی بار ان کی موجودگی میں وہ اتنا تیار ملی تھی، نہ جانے دل کو خوش فہمی سی ہوئی۔ تم کیوں یہ سب زبردستی کر رہی ہو؟ وہ اس کی خاموشی پر زبردست چڑ گئے۔ کیا سب کر رہی ہوں؟ اس کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ اگر تم یہ بندھن توڑنا چاہتی ہو تو میں تیار ہوں۔ بندھن توڑنا آپ کے لیے تو آسان ہو سکتا ہے، پر میرے لیے نہیں۔ غصہ تو بہت آیا، مگر پھر بھی طنز سے کام چلایا۔ شبیہ زندگی کھلونا نہیں ہے۔ وہ غمزدہ سے تھے۔ بالکل ٹھیک کہا، زندگی کھلونا نہیں ہوتی، لیکن آپ بہت بڑے کھلاڑی ہیں۔ وہ نے خود کا اظہار کر بیٹھی۔ ہمایوں نے اس کے وجود کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور نگاہ جھکا لی۔ تم ایک ہی بار مجھ سے بدلہ کیوں نہیں لے لیتی؟ لوں گی اور ضرور لوں گی۔ ذرا تیار کر لیں آپ اپنے آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ زبانی انداز میں کرارا سا جواب دیا۔ شبیہ کو سب کی آوازیں آئیں تو وہ پرفیوم اسپرے کر کے نکل گئی۔ کشف کو دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ جوسی گرین نیٹ کے کپڑوں میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ فائز نے خفگی ہنوز رکھی، مگر شبیہ کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اتنے میں ہمایوں بھی آ گئے اور ایک محفل جم گئی۔ چچا جان، چچی جان، سب لوگ اسے دیکھ کر مطمئن سے ہو گئے، کیونکہ شبیہ سب سے بڑے اچھے انداز میں ملی تھی۔ ڈنر ہوا اور پھر سب کی محفل جم گئی۔ بھابھی ذرا کشف سے پوچھے تو یہ فائز کہیں آپ کو بیوقوف نہ بنا رہا ہو؟ صباحت نے سرگوشی کی۔ پوچھتی ہوں۔ کشف نمرا کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ صباحت پھر نمرا کو لے کے ان دونوں کو باتوں کا موقع دے کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ آپی، آپ کا روم بڑا خوبصورت ہے۔ کشف نے ستائشی نظر دوڑائی۔ یہ سب میرے میاں کی چوائس ہے۔ وہ ذرا اطراء کے بیڈ پر ہاتھ پٹک کے بیٹھی۔ وہاں ہر چیز زبردست ہے۔ اس نے بیڈ کو دیکھا جو خاصا وسیع تھا۔ کشف، ذرا مجھے بتانا تو فائز نے تمہیں رونمائی میں کیا دیا تھا؟ شبیہ اب اصل بات کی طرف آ گئی تھی۔ پتہ تھا کشف اسے بیوقوفی میں سب کچھ بتا دیتی ہے، ہر بات ہی تو کر لیتی تھی۔ انہوں نے چین لاکٹ اور موبائل دیا تھا، وہ بتانے لگی۔ اب تو خوش ہونا، شادی والے دن تو تم نے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں ڈر ہی گئی تھی۔ وہ سر جھکا گئی۔ آپی، آپ کو تو ہومی بائی نے بہت کچھ دیا ہوگا، تم میری چھوڑو۔
روز ہی دیتے ہیں۔ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی تاکہ کشف اصل بات کا کچھ اور مطلب لے۔ مجھے تو خوشی ہوئی کہ آپ خوش ہیں۔ وہ جیسے مطمئن ہو گئی۔ اتنی خوش ہوں کہ کیا بتاؤں، اور پھر ان کی محبت خود ہی شرما گئی۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، اپنے جیون ساتھی کی محبت ہی تو سب کچھ ہوتی ہے۔ کشف کے لہجے میں ایک حیاسی تھی۔ فائز کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ بہت اچھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی چوڑیوں کو چھوتے ہوئے بولی۔ کشف تم میری بات سمجھو، بس مجھے بتاؤ، بدتمیز لڑکے نے تمہاری حق تلفی تو نہیں کی؟ جی نہیں، ایک دن بھی نہیں۔ روانی میں منہ سے نکل گیا۔ حالانکہ فائز کشف کو گھر سے سمجھا کے لایا تھا کہ شبیہ کو اپنا پرسنل کچھ بھی نہیں بتانا۔ گویا اب میری فکر دور ہو گئی۔ وہ مسکرائی۔ اب بتائیے، ہومی بھائی کی تو آپ نے نہیں کی؟ وہ بھی پوچھنے لگی۔ نہیں تو بالکل نہیں۔ اس نے بھی جھوٹ گھڑا۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ فائز کا بلاوا آیا تو جانا پڑا۔ مجھے تم سے اسی بیوقوفی کی توقع تھی۔ اس نے کشف کو دور کیا۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا سی گئی۔ فائز کے سرد رویے پر حیران بھی ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا تو ہے، ساری بکواس کی ہے اس نے۔ ہومی بھائی سے مجھے پتہ چل گیا ہے، شبیہ اور ان کے درمیان سب ویسا ہی ہے۔ فائز تیز لہجے میں بولا۔ لیکن آپ ہی جھوٹ کیوں بولیں گی؟ بول سکتی ہیں، تم نے میرے سارے پلان پہ پانی پھیر دیا۔ وہ بہت برہم ہو رہا تھا۔ سوری نا، وہ ہراساں سی ہو گئی۔ کیسے سوری، جب میں نے کہا تھا کہ مت بتانا؟ لیکن تمہارا تو دل ہی پگھل گیا ہوگا نا۔ وہ دوپٹہ اس پر اچھال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کشف کی تو جان پر بن گئی۔ ان 2 ماہ میں یہ ان دونوں کی پہلی لڑائی تھی۔ ویسے ہی وہ مامی کے رویے سے پریشان تھی۔ پوری رات بے کل کٹی۔ صبح کے وقت ہی وہ کمرے میں آیا تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سر چکرا رہا تھا۔ وہ بولی۔ اب یہ ڈرامے تمہیں شبیہ نے ہی سکھائے ہوں گے نا؟ تپا ہوا تھا پہلے ہی تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کا ایسا دل خراب ہوا کہ واش روم میں بھاگی۔ فائز کو اب فکر ہوئی، وہ بھی پیچھے دوڑا۔ واقعی تمہاری طبیعت خراب ہے۔ وہ تشویش میں پڑ گیا۔ آپ اسی طرح ناراض رہے تو مر بھی جاؤں گی۔ وہ گھومتے سر کو تھامتے ہوئے بولی۔ ایسی نکات ہوئی کہ بے ہوش سی ہو گئی۔ اتنی صبح 7 بجے کوئی ڈاکٹر ملنا بھی مشکل تھا۔ گھر میں ہڑبونگی مچ گئی۔ مامی شاید سمجھ گئی تھی۔ کشف کو پہلے کچھ کھلایا، پھر جوس وغیرہ دیا تو اس کی طبیعت سنبھلی۔ تم سے کہا تھا نا میں نے، جیسے ہی بھوک لگے فوراً کچھ کھاؤ گی۔ وہ ڈانٹنے لگیں۔ وہ مامی میں جا رہی تھی کہ سر چکرانے لگا۔ وہ بیڈ پر کمزور سی لیٹ گئی۔ بتایا تم نے اسے؟ آخر بات کیا ہے؟ فائز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم آفس جانے سے پہلے ہمیں ہاسپٹل چھوڑ دینا، کشف کے کچھ ٹیسٹ ہونے ہیں۔ ٹیسٹ؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے بیٹا، تم والدین بن جاؤ گے۔ تائی امی نے ہی بتایا۔ کیا؟ فائز کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کشف نے اس کی صورت دیکھی۔ زیادہ حیرانی کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے اسے گھر بھیج دو، ذرا آرام کر لے گی تو طبیعت سنبھل جائے گی۔ فائز تو سر پکڑ کے رہ گیا تھا۔ اب تو جھوٹ سے پردہ ہٹ گیا تھا۔ پہلا خیال شبیہ کا آیا، کتنا سنائے گی؟ ذرا سی جذبات کی لغزش سے یہ ہوا تھا۔ سب کو ہی یہ خوشخبری مل چکی تھی۔ سب سے پہلے شبیہ ہی آئی تھی۔ فائز تو بغلیں جھانکنے لگا اور ہومی مسکرا رہے تھے۔ زیادہ چگت جیسا منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے فائز کے کشن اٹھا کے مارا جو نگاہیں نہیں ملا رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں چلے گا؟ یار ہومی بھائی، مجھے کیا پتہ تھا؟ وہ سر کھجانے لگا۔ مجھ سے اچھے تو تم ہی ہو۔ لہجے میں افسردگی تھی۔ یہ میری ناک کا سوال ہے۔ اب آپ کو ٹھن جانا ہے ورنہ وہ مجھے پزل کرتی رہے گی۔ فائز کو شبیہ کی گفتگو خاصا تاؤ دلا رہی تھی۔ کاش تم جیسی ہمت ہوتی ہے آپ میں، اور آپ کو یہ سب کرنا ہے۔ وہ جوش میں بولا۔ شبیہ کافی دیر تک کشف سے اس کی باتیں سنتی رہی تھی۔ وقت کا احساس نہ ہوا۔ ہومی چلے گئے، وہ پھر بھی نہ گئی تھی۔ ہم نہ آ گئی تو وہ بھی رک گئی۔ فائز نے پورا وقت اس کا سامنا ہی نہ کیا، کیونکہ شرمندہ الگ ہو رہا تھا۔ سارا غصہ اور تن تنہا کہیں جا سویا تھا۔ وہ ہومی کی پہل کا انتظار کر رہی تھی۔ سبھی تو اس کا خیال کر رہے تھے، پھر ہومی خود اس کے جذبات کا خیال کر رہے تھے، اسے تکلیف تک نہ دیتے تھے۔ صباحت کو بھی نبیل نے بلا لیا تھا۔ وہ جانے کی تیاریوں میں لگی تھی۔ بھابھی اب تو میرے بھائی کا انتظار ختم کر دیں، وہ ملتجی لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہارے بھائی خود ہی بندھن توڑنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے منہ بنایا۔ وہ بس اوپری غصہ ہے۔ کل بھی امی سے کہہ رہے تھے کہ وہ شبیہ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کریں گے۔ ابو سے الگ جھاڑ پڑی۔ صباحت کچھ زیادہ تو نہیں ہو گیا یہ سب؟ اسے احساس ہو رہا تھا بہت ہو گیا ہے۔ دیکھیں کل مجھے چلے جانا ہے، آپ کے پاس آج کا دن ہے، پلیز مجھے خوش ہو جانے دیں۔ صباحت نے اس کے ہاتھ تھامے۔ آ گئی نا اپنے بھائی کی حمایت میں؟ وہ برا مان گئی۔ بھابھی میں اب بھی آپ کے ساتھ ہوں، بھائی سے آپ سرد میری رکھے ہوئے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں۔ ویسے صباحت تم بات پتے کی کرتی ہو، میں نے کشف سے اگلوا لیا تمہارے کہنے پر۔ دوسرے دن خود اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ وہ اس کی ذہانت کی داد دینے لگی۔ اس طرح کا بھانڈا میں بھی چاہتی ہوں۔ آپ زیادہ فری نہ ہوں۔ شبیہ جھیم گئی۔ دیکھیں بھابھی، اب آپ کو میرے بھائی پر ترس کھانا چاہیے۔ آپ 2 ماہ سے اس گھر میں ہیں، انہوں نے آپ کو ٹچ تک نہ کیا ہوگا۔ واقعی بہت شریف ہیں، 10 گز کے فاصلے پر سوتے ہیں، میری طرف منہ کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اس نے کڑوا سا منہ بنایا۔ اچھا اب بس کریں، آپ نے آج بھائی سے بات کرنی ہے۔ صباحت میں کیسے؟ اس کے تو پسینے چھوٹنے لگے۔
پھر ایسا کرتی ہوں میں کہہ دیتی ہوں آپ کی باتیں، تمہارے بھائی رکھ کر ایک لگائیں گے، بعض اوقات تو میں ڈر جاتی ہوں اگر انہوں نے مجھے 2-3 لگا دیے تو۔ وہ سہم گئی۔ کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بابر ڈھونڈتا ہوا آ گیا۔ تمہاری شادی کی کر رہے ہیں، شبیہ نے چھیڑا۔ پھر دیکھ لی لڑکی؟ وہ چیخا۔ دیکھی تھی، بیچاری نے انکار کر دیا، بچے سے ابھی شادی نہیں کرنی۔ بھابھی آپ بھی نا بس ذرا سی دیر میں پرسنالٹی ڈاؤن کر دیتی ہیں۔ وہ چڑ گیا۔ آپی، وردہ نے رونا شروع کر دیا ہے اور گلہ بھی کر دیا ہے۔ او نو، صباحت بھاگی۔ شبیہ کو بھی کام تھا، وہ اٹھ گئی۔ بابر لاؤنج میں چلا گیا جہاں سب ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ امی، تمہارا فون آیا ہے، ابو نے انہیں آواز دی۔ میرا فون؟ انہوں نے ٹائم دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ وہ کوریڈور میں آ گئے، چیئر پہ بیٹھ گئے۔ ہیلو ہومی بھائی، میں فائز بول رہا ہوں۔ فائز کی آواز آئی۔ ہاں کہو۔ وہ چوکنا ہو گئے۔ آپ سے جو میں نے کہا ہے وہ کرنا ہے، ورنہ ہومی بھائی ساری زندگی آپ خود میں ہمت نہیں کر سکتے۔ یار یہ سب مجھ سے؟ وہ خود اس دن سے پریشان تھے۔ فائز نے کہا تھا کہ وہ شبیہ کی ایک نہ مانیں بلکہ اپنی کریں۔ آپ کو یاد دلانے کو فون کیا تھا۔ سوچ لیں یہ چانس ہے، اس کے بعد نہیں ملے گا۔ اوکے، کوشش کروں گا، انہوں نے کہہ دیا، اور جیسے ہی ریسیور رکھا شبیہ اپنی دھانی آنچل سمیٹتی ہوئی جانے لگی۔ امی نے لب بھینجے اور ایک بھرپور نگاہ بھی ڈالی۔ آج خود کو مضبوط بنانا تھا، چاہے شبیہ آج کے بعد انہیں جو بھی کہے۔ سنو، ایک گلاس پانی دینا، لہجے کو حکم زدہ بنایا۔ شبیہ نے ان کی باروب آواز پر غور کیا تو اسے خاصے تیکھے لگے۔ اس لمحے وہ اس سے جھجک رہی تھے اور نہ ہی نگاہ ہٹائی تھی۔ سنائی کم دیتا ہے کیا؟ وہ چیخ کے بولے اور کمرے کی سمت بڑھ گئے۔ ہائے، ان کو کیا ہو گیا؟ غصہ کیوں آنے لگا؟ اب کیسے بات کروں گی؟ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انہیں پانی تو دے آئی تھی جو انہوں نے گھور کے ہی لیا تھا۔ شبیہ نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ ہائے شبیہ، اب تو کبھی بات نہیں کر سکتی۔ وہ لٹنے جو جا رہے تھے۔ کہاں پھنسا دیا فائز؟ اگر یہ بے ہوش ہو گئی تو؟ وہ سوچ رہے تھے۔ وہ بھی الگ سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ صبح وہ ان سے پہلے ہی اٹھی تھی۔ وہ بے خبر سو رہے تھے۔ رات سے وہ کتنی بے چین ہو گئی تھی، طبیعت عجیب سی ہو گئی تو بات لے لیا۔ پنک سوٹ میں اپنے گیلے بالوں کے ساتھ نظر آئی۔ ہمایوں نے بکورے سے دیکھا۔ وہ کلاک پہ نگاہ ڈالتے ہی اٹھے۔ شبیہ نے ان کے کپڑے بھی نکال دیے، کیونکہ ابتدا تو ایسے ہی کرنی تھی نا۔ میں آفس نہیں جاؤں گا۔ اس کے نکالے کپڑوں کو وہ نظر انداز کر کے وارڈروب سے قمیص شلوار کا سوٹ نکال کر واش روم میں چلے گئے۔ کیا کروں، کیسے بات کروں؟ چہرہ اتنا سپاٹ کیا ہوا ہے۔ وہ خود سے ہم کلام تھی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی، بالوں کو کیچر میں منقید کیا۔ اتنے میں وہ نکل آئے اور بالوں کو تولیے سے رگڑنے لگے۔ دونوں اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تھے۔ کنکیوں سے شبیہ نے انہیں دیکھا۔ یار کیا بول کے ابتدا کروں؟ اب تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے دل سے قبول کر لے۔ تولیہ شبیہ کو پکڑایا۔ وہ اسی پہ نہال ہو گئی۔ کچھ تو ہمت پڑی، الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے کچھ بولنے کے لیے۔ وہ بالوں میں برش کرنے لگے۔ گرے قمیص شلوار میں ہمایوں چارمنگ لگ رہے تھے۔ شبیہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ انداز میں سختی تھی۔ وہ چونکے بنا نہ رہ سکی۔ ہاتھوں پر لوشن ملا اور مڑ گئے۔ وہ سراپے سوال بنی ان کے سامنے تھی۔ مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ زبان اس کی بھی لڑکھڑا گئی۔ تم مجھے پتا ہے کیا کہو گی، پہلے میری بات سنو۔ وہ تھوڑے نرم لہجے میں گویا ہوئے۔ شبیہ ان کے سامنے ہی دو بدو کھڑی تھی۔ وہ اسے وارفتگی سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے کبھی بھی اسے ناپسند تو کیا نہ تھا۔ زندگی ایسے ہی گزارنی ہے یا تو میں فارغ کر دوں؟ جی؟ وہ متوش زدہ سی انہیں دیکھنے لگی۔ یہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ جان اسے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لیکن میں بیچ میں نہیں بولو۔ نہ صفائی دو، جواب دو مجھے۔ میں نے تمہیں نہ کبھی رد کیا تھا، نہ کبھی لا تعلق رکھا تھا۔ ہمیشہ تم مجھ سے بدگمان رہیں۔ تمہارے ابو کی مجھ سے بات ہو گئی تھی، ان کی اجازت سے ہی گیا تھا میں امریکہ۔ یہ الگ بات ہے، تم غلط سمجھ بیٹھی۔ میری نہ تم سے پہلے بے تکلفی تھی کہ تم سے بات کر کے جاتا۔ ہم لوگ تو اسی سال آئے تھے۔ امی کو تم پسند آئی، مجھ سے پوچھا، بظاہر تم میں کوئی مجھے خامی نظر نہ آئی، نہ برائی، اس لیے میں نے رضامندی دے دی۔ وہ بڑے آہستہ لہجے میں اسے تفصیل بتا رہے تھے۔ پھوپھو کی تم پسندیدہ بھتیجی ہو، بقول ان کے اگر فائز تمہارا ہم عمر ہوتا تو ضرور تم فائز سے بیاہی جاتی۔ جی؟ ایک اور حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ تم اس دوران مجھ سے ٹھیک سے نہ بولتی ہو، نہ ہی میں نے تمہارے رویے سے اندازہ لگایا ہے۔ میرا فعل غلط تھا، تمہیں زبردستی یہاں لے آیا بغیر رخصتی کے، لیکن یہ سب تم نے مجھے کرنے پر مجبور کیا۔ میں اس دن تمہیں دیکھ کر فائز کے کمرے میں نہیں گیا تھا، بلکہ میں پہلے سے وہاں تھا۔ وہ سنجیدہ تھے جبکہ شبیہ لب کاٹ رہی تھی۔ شرمندگی نے تو چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ میری سرشست میں نہ غصہ شامل ہے اور نہ زبردستی۔ فیصلے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ میں ساری زندگی بھی معافیاں مانگتا رہوں گا تو مجھے معاف نہیں کرو گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ حالانکہ انہوں نے بڑا ضبط کر کے کہا تھا۔ وہ تو آواز باختہ ہی ہو گئی۔ آج تو وہ ان کی ساری بدگمانیاں دور کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ جواب تم مجھے کل دے سکتی ہو، کیونکہ آج سباحت جا رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے کان میں کچھ پڑے۔ وہ پیٹھ پھیر چکے تھے۔ لیکن شبیہ، اتنا ضرور کہوں گا، مجھے تم سے شدید محبت ہے۔ مجھے بھی ہے۔ آواز ایک دم ہی بھرا گئی۔ ہمایوں کو سماعت پہ یقین نہ آیا۔ ایڑیوں کے بل گھومے۔ شبیہ بری طرح لب کچل رہی تھی۔ گلابی مکھڑے کی لالی پھیکی پڑنے لگی تھی۔ شبیہ، تم
جی میم، وہ تو گنگ رہ گئے، میری بات سنی نہیں، اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ رونا آنے لگا۔ واقعی شبیہ تم مذاق تو نہیں کر رہی ہو؟ نہیں، میں نے تو آپ سے کبھی نفرت ہی نہیں کی، بلکہ لرز رہی تھی۔ میں خود کو تم سے الگ نہیں کر پایا ہوں۔ انہوں نے اسے شانوں سے پکڑا، وہ شرمندگی نگاہیں اوپر بھی نہ اٹھا پائی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ انہیں سب خواب سا لگا۔ ہاں کر دیا، مگر آپ کا وہ طریقہ غلط تھا، اس نے شکوہ کیا۔ کون سا؟ زبردستی تمہیں یہاں جو لے آیا؟ جواب میں شبیہ نے سر ہلایا۔ وہ مسکرانے لگے۔ بس اس وقت مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی؟ میں فائز کے بچے کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے ہمایوں کے لمس کو محسوس کیا جو ساری حدیں توڑ چکے تھے۔ اس فائز کے بچے کا کیا قصور؟ قصور تو اس کے باپ کا ہوا نا، انہوں نے شوخی سے کہا۔ بہت چالاک ہے، مجھ سے جھوٹ بولتا رہا۔ وہ ان کی شوخی نظر انداز کر کے بولی۔ ویسے مجھ سے اچھا فائز ہی رہا۔ وہ شبیہ کی چوڑیوں کو چھونے لگے۔ آج اسی کے کہنے پر تو میں نے دو بدو بات کی ہے، اور میں نے سوات کی ہمت دلانے پر وہ بھی اعتراف کر گئی۔ کوشش کرنا آئندہ ہمیں کسی کے کہنے پر کچھ نہ کرنا پڑے۔ معنی خیزی سے گویا ہوئے اور شبیہ سرخ پڑ گئی۔ آپ بھی ہر بات فائز کو نہیں بتائیں گے؟ یہ والی بھی؟ وہ ہنسے۔ کیا ہے؟ اس نے شرما کر ہمایوں کے شانے پر سر ٹیک دیا۔ صباحت کیا گئی؟ گھر میں کچھ پل کو اداسی ہوئی، مگر پھر یہ خوشی کیا کم تھی کہ وہ اور ہمایوں ایک ہو گئے تھے۔ شکر ہے تمہاری صورت تو ہنستی ہوئی ملی، فائز نے شرارت سے کہا۔ اچھا لیکن میری بیٹی کو تنگ مت کرو، چچی نے حمایت کی۔ چچی جان، میرا دل چاہ رہا ہے اتنے اس کے جوتے لگاؤں کہ بس۔ ہومی بھائی سنبھال لیں اپنی بیگم کو، بچپن سے آج تک لڑتی ہی چلی آ رہی ہیں۔ اس نے صوفے پہ بیٹھی ہومی کو دیکھ کر دہائی دی۔ سارے ہی لوگ ہال کمرے میں جمع تھے۔ کشف سب کے لیے زبردستی چائے بنا کے لائی تھی۔ اسے سب کے درمیان جانا بھی عجیب سا لگا۔ درمیان میں لاؤنج تھا، اسے کراس کیا۔ یہ تم زگ زیگ کرتی کیوں آ رہی ہو؟ فائز نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر سینٹر ٹیبل پہ رکھی۔ جی وہ کشف کچھ سٹپٹا گئی۔ آؤ کشف ہم دونوں اندر چلیں۔ شبیہ اس کی جھجک سمجھ گئی تھی، اسے ایسی حالت میں شرم آ رہی تھی۔ ہاں جاؤ اندر اور برائیاں کرو، وہ تب گیا۔ تم کبھی مت سدھرنا۔ صوفے سے کشن اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ ہمایوں ان دونوں کی نوک جھوک پہ ہنستے رہتے تھے۔ ہومی بھائی اسے سنبھال کے رکھیے، یہ میری بیوی کو ورگلاتی ہے۔ فائز کیا حرکت ہے؟ چچی جان نے ٹوکا۔ امی آپ اسے نہیں دیکھتی ہیں؟ وہ کسیا گیا اور اٹھ کے باہر نکل گیا۔ ہمایوں اس کے تعاقب میں لان میں آ گئے۔ شام کی سرمئی پھیل گئی تھی۔ ہرا بھرا لان، ٹھنڈی ہوا، لمبی روش پر سائڈ پر سنگ مرمر کے گملے اور لان کی گھاس پر کرسیاں۔ ہمایوں نے دیکھا وہ گھاس پر لیٹا تھا۔ یار تم تو ناراض ہو گئے؟ وہ بھی اس کے قریب ہی بیٹھے۔ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ چارمنگ لگ رہے تھے۔ وائٹ کرتے شلوار میں شوق سا فائز مسکراتا ہوا اٹھا۔ کون ناراض ہوا ہے؟ اس کی میری تو چلتی رہتی ہے۔ یار فائز تھینکس، تم نے میرے لیے بہت کیا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر شکریہ ادا کرنے لگے۔ میرا نہیں، اوپر والے کا، اس نے آپ دونوں کو ملا دیا۔ وہ وفور مسرت سے مسکرایا۔ سنیے ذرا جلدی اس لڑکی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں ورنہ یہ مجھ سے لڑتی رہے گی۔ کیسی بیڑیاں؟ وہ سمجھے نہیں۔ جلدی سے ایک نئے مہمان کے بارے میں سوچئے، بے باکی سے بولا۔ سنیے جلدی سے چلیے، نمرا کا فون آیا ہے، وہ بلا رہی ہے۔ شبیہ گلابی کپڑوں میں لائٹ سے میک اپ میں ان کے درمیان تھی۔ لو آ گئی طوفان، وہ بڑبڑایا۔ ہومی بھائی اس کو جلدی پابند کریں۔ فائز کے بچے، وہ جیسے سمجھ گئی۔ وہ کچھ عرصے بعد آ جائے گا، اپنی کی فکر کرو۔ وہ یہ کہہ کر اندر بھاگ گیا اور شبیہ تو جیسے شرم سے سرخ ہو گئی۔ ہمایوں احمد سینے پر ہاتھ باندھے اسے شوق نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جھیم کے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ پھر محترمہ کیا خیال ہے؟ سوچ کے بتاؤں گی، اترا کر بولتی آئینی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہمایوں نے بھی تقلید کی۔ کتنی شانت ان کی زندگی ہو گئی تھی۔ سبھی مطمئن اور شاداں تھے کیونکہ اب نگار صبحیں اور گلاب رتیں زندگی میں آ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔